बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, यहाँ तक हमारा नावल हो गया है। अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। आसमान सर पर टूटा कैसे है, ज़मीन पैरों से निकलती कैसे है, कैसे रूह यह तरह काम बढ़ती है। नेहा सभी को आज अदरक हुआ था। इसे यूं लग रहा था कैसे किसी ने ऊंचाई से उठाकर नीचे पटका। ना जाने कितने पल वो बोलने के सोचने समझने की सलाहियत खो बैठी थी। हालात जाजब का रिश्ता आया था, मेहमा के लिए नहीं, नेहा सफीर के लिए आया था। मेहमा मीर हालाल को मोहब्बत हुई मेहमा से नहीं, नेहा सफीर से, शायद इसे ही नसीब कहते हैं। वो बेवकूफ़ सारा वक्त इन दोनों को मिलाने में लगी रही। तकदीर इन दोनों को क्या मजाक था ये। नेहा को लगा कि ये बात करके हालाल ने नेहा को हमेशा के लिए मेहमा की नज़रों में गिरा दिया है। भला वो और हलाल कैसे हो सकते हैं। वो तो गवाह थी ना मेहमा की दीवानगी की, इसकी मोहब्बत की, इसकी चाहत की। फिर भला वो कैसे इसका हक पर डाका डाल सकती थी। ये नहीं हो सका, कभी नहीं। पागल हो गया है ये मीर हलाल। और ये अम्मा पापा को क्या हुआ, ये दोनों इनका मुंह क्यों नहीं बंद करते। इससे पहले कि बाबा कुछ कहें मैं जाकर साफ इनकार कर देती हूँ। नेहा ने जल्दी ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। अम्मा, नेहा ने अंदर आते हुए आलिया को पुकारा। आलिया ने इसके तेवर देखे। नेहा के तेवर बिल्कुल अच्छे ना थे। वो यकीनन यहाँ कोई तमाशा लगाने आई थी। आलिया से जानती थी। उन्होंने सफीर साहब को इशारे किए तो सफीर साहब ने नेहा से बोले, नेहा यहाँ आओ। ये मीर हलाल की फैमिली, अपनी बातें हम बाद में करते हैं, पहले मेहमानों से मिलें। सफीर साहब ने नेहा को बगौर देखते हुए कहा। इनकी बातें और इनके अंदाज में छुपा पैगाम नेहा को साफ महसूस हुआ था। मतलब इसे इंतजार करना था। नेहा कुछ देर बैठकर उठकी थी। महरमा गलगट्टे की मान सफ़ेद रंग से फासले से भी महसूस हुई थी। नेहा मुजरिम न होने के बावजूद अपने आप को मुजरिम समझ रही थी, और जिसने ये सारा कारनामा किया था वो इंतहाई इत्मीनान से सफीर साहब से महों में गुफ्तगू था। लोग कितने जालिम भी होते हैं कि पल में इनको आपको सारी दुनिया दान करके आपको मलका बना दे, और दूसरे ही पल आपका वजूद कोड़िए के मोल करके बेताल में गहराइयों में उतार दे। अभी ये वही लोग थे ना जो मेहरमा को सर पर बिठा रहे थे। अब इन्हीं लोगों ने अनजाने में ही सही से छोटी लड़की सारी कायनात जलजले की नजर कर दी थी। मेहरमा को लगा कि आज इसके जिसम से जान ही निकलनी थी। अजीत के मारे इसकी आंखों में लहू की सुर्खी ठहरकी थी। इसने उठना चाहा कि कोई गोशा आफियत ही मिल जाए जहाँ वो इस क़यामत का सामना कर सके, अपनी बर्बादी का मातम कर सके। क्या नसीब था इसका। मीर हालार इसके सामने था मगर इसके हाथ में नहीं। वो इसका नहीं, नेहा का तालब था। वो नेहा जिसने मेहरमा की 70 साल मोहब्बत को तामीर का रुख देने की कोशिश की थी। इसकी आंखों में बहुत चाहत से मीर हालार की हमसफ़री के ख्वाब सजाए थे। इसकी अक़ीदत भरी मोहब्बत को चाह की रात सजाई थी, और अब इसी नेहा की वजह से मेहरमा के सारे ख्वाब टूट गए थे, बिखर गए थे, और मेहरमा की लहू भी अच्छी कच्ची हो गई थी। इसका वजूद ज़हम ज़हम था, यूं पूर लहू लुहान था। मेहरमा ने इस शख्स को आंख उठा के देखा जो इसके हाथों में तो था मगर लकीरों में नहीं। हम नेहा को बहुत खुश रखेंगे। हलाल को आप पहले से ही जानते हैं, बस अब इकरार कर दीजिए। मीर बरफत ने कहा, यकीनन, बस मुझे कुछ वक्त दीजिए। मुझे यकीन है कि कुछ अच्छा ही होगा। सफ़ीर साहब के अंदाज़ा मस्बत था। एक और अनी मेहरमा के वजूद में गिरी थी। इसकी जान कहने की कैफियत किसी और भी नजर नहीं आई थी। मीर हलाल जाजिम को भी नहीं। फट दर्द से मैंने अंगुलियों को पुर्रों में आंसू जब सिमटे थे, आप भी तो थे, बैठे थे। वाह वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे मीर हलाल जाजिम के। कितने गुनाह निकला ये शख्स। नजरें किसी और पर और दिल किसी और पर, ऐसा भी कोई करता है। नेहा भड़क कर बोली, वो मेरा नहीं नेहा। मेहरमा के लहजे में टूटी कांच की चुभन थी। मेरा दिल कर रहा है जाऊं और जाकर इसका मुंह तोड़ के हाथ में दे दूं, जिस मुंह से इसने मेरा रिश्ता मांगा। नेहा ने अपनी अपनी मुठ्ठियां बेची थी तो क्या हुआ, मोहब्बत करते हैं वो तुमसे, पहली ख्वाहिश हो तुम इनकी। मेहमा ने रश से कहा, दिल में उठती ठेसों को क्या पूछना था भला। मेहमा, तुम इंसान हो, कोई मावरी महलूक नहीं, तुम्हें दर्द नहीं होता यहाँ। नेहा ने दिल की तरफ इशारा किया। क्या शोर मचा रखा है नेहा। आलिया अंदर आती हुई बोली, अम्मा, मैं आपसे साफ कह रही हूँ, आप इन लोगों को मना कर दें। मुझे कोई शादी नहीं करनी। मीर हलाल जाजिम से तक कतई नहीं। नेहा ने कर फैसले कि तुम मुझे दूसरी इंस न बनाओ। वो तो चलो लड़का है, इसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मगर तुम जिस ढंग से चलना नहीं आता न बोलना, इसे अगर मीर हलाल जैसे लड़के का रिश्ता गनीमत है। आलिया बेगम नील नौजवान थी। वैसे भी मीर जाजिम ने तो आयल इनके हक में हमेशा अच्छा किया था। अम्मा, नेहा को सदमा हुआ था। आप भूल गई उन्होंने समिया फुप्पो के साथ क्या किया था। नेहा ने याद लाया। वो मीर जाजिम ने नहीं किया था, वो तो समिया के लिए हमेशा रहमत का रिश्ता साबित हुआ था, और इन्हीं की वजह से मेहरमा हमें मिली थी। आलिया ने इसका एतराफ़ चुटकी में उठाया। जो भी हो, मुझे साफ इनकार है। नेहा पैर चलती हुई चली गई थी। मसला क्या है। आलिया ने मेहरमा को देखा। अब मेहरमा क्या बताती कि मसला क्या था।
نہ جی بتائیں نہ صحیح بات، نہ جی بائیں نہ صحیح پائیں، قیامت ہی قیامت ہے۔ مہرماں تمہیں سفیر بلا رہے ہیں۔ مہرماں کو عالیہ نے پکارا جو جھولے پہ بیٹھی تھی۔ آج جھولا بھی اس کا وجود ہی مان سال تھا۔ وہ فی الحال یہی تھی۔ میر فرفت تو ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے مگر سب نے کہا کہ مہرماں کو کچھ وقت دیں، اس کے لیے یہ سب جھٹکا بہت بڑا ہے، اور جھٹکا تو واقعی بہت بڑا تھا۔ جی ماموں، مہرماں نے ان کے پاس بیٹھے کہا، میں نے تمہیں کبھی ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتایا، اس لیے یہ سب بہت اچانک، پر وہ واقعی وقت کی ضرورت تھی بچے۔ سفیر صاحب اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھتے تھے کہ اسے کوئی شکایت ہے ان سے۔ نہیں ماموں، آپ نے جو کیا درست کیا، مہرماں دل فرگی سے بولی۔ حلال کو تم پہلے سے ہی جانتی تھی نا؟ ہاں، ایک انہی کو تو میں جانتی تھی۔ مہرماں کے دل نے دہائی دی، مجھے حلال پسند ہے بیٹی، پر نیہا انکار کر رہی ہے۔ بچے یہ رشتے نصیب والوں کو ملتے ہیں، تم اسے سمجھاؤ، اسے راضی کرو، تم یہ کر سکتی ہو مہرماں پلیز۔ سفیر صاحب نہیں جانتے تھے کہ ان کے یہ الفاظ مہرماں کو بے جان کر چکے تھے۔ ماموں، مہرماں کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ مہرماں نے کچھ بولنا چاہا۔ کہو نا بیٹا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ان لوگوں کو کیسے انکار کروں جو میرے محسن ہیں؟ مہرماں آج بھی غالب تھی۔ بھلا اتنا ہی چاہ کے انسان کیسے خوش رہ سکتا ہے، چاہے وہ انتہائی اچھائی کی کیوں نہ ہو؟ میں کر لوں گی۔ مہرماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قبر میں اتارنا تھا۔ جب صبح ہو گئی تھی سب صحیح تھا، مگر شام میں تو جیسے سب سڑا ہوا کریلا بنے ہوئے تھے۔ ماں بھی آتے ساتھ ہی نان اسٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھو میر، میرا موڈ بہت خراب ہے۔ نیہا منہ پھلا کر بولی، چلو سڑی رہو۔ آپ کو تو پتہ ہے کچھ؟ ماوی نے اس سے پوچھا جو اس کے پیچھے پیچھے گھر میں لایا تھا۔ انس بھائی آپ کان اپنے ساتھ لے کر چاہتے ہیں؟ نیہا نے کہا، یہ کیا بیتوکی بات ہے؟ انس سلجھا، آج سب ہی کا بیتوکا ہے انس بھائی، اور تم میری بات رہنے ہی دو۔ آج کی تازہ ترین خبر سنو، ہماری مہرماں کے دودیال والے تشریف لائے تھے۔ نیہا نے کہا، کیا مہر جی کے دودیال والے؟ اتنے عرصے بعد ماوی حیران ہوئی تھی۔ منحوس ہے نا، ہم سب کی زندگی میں زہر گھولنے کے لیے ہر 15-20 سال بعد منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ نیہا کا لہجہ زہر بھرا تھا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، تم کیوں کریلا چبا رہی ہو؟ ماوی نے اس سے پوچھا۔ ارے جہنم میں گی ایسی خوشی، اوپر سے انہوں نے میرے رشتہ مانگ لیا اپنے پوتے کے لیے۔ نیہا نے اصل وجہ بتائی۔ تم سچ میں پاگل ہو؟ نیہا، اس میں ہار کھانے والی کیا بات ہے؟ ماوی نے اسے ڈانٹا۔ تم چپ رہو ماوی، جاؤ یہاں سے۔ نیہا یہاں بیٹھو اور ساری بات بتاؤ۔ انس نے ماوی کو جانے کا اشارہ کیا۔ ماوی کے لیے انس کی ایک بری ہی کافی ہوتی تھی۔ ویسے بھی اس دن کے بعد وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ بھائی کچھ اور کرو، ماں تو برائی ہو گئی ہے، میں بھی چلی جاؤں گی، مجھے نہیں کرنی شادی۔ نیہا نے کہا، برائی تو وہ کب سے ہو گئی ہے نیہا؟ مہرماں تو میرے ہاتھ کی لکیریں کبھی نہیں ہلے ہیں۔ اس نے سوچا، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر خواب میری آنکھوں میں ٹوٹا ہوا تارا بن جاتے ہیں؟ مجھے نیا رشتے راز آتے ہیں نہ محبتیں۔ مہرماں بالکنی کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پیلا دوپٹہ، آخری تاریخوں کا پہلا چاند مہرماں کے وجود کی طرح گھٹ رہا تھا۔ کانسی پھولوں والی بیل بھی چپ اپنے پھولوں کے لیے سرنوار چپی ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے بہت محبت کی حلال جازب، اتنی کہ پھر میں نے نہیں رہی، آپ ہوگی۔ میری باتیں، میری روح، میری محبت سب آپ کے نام۔ مہرماں نے تب بھی آپ سے بہت محبت کی تھی جب آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ آپ میری نوعمری کا وہ خواب ہیں جس کا میں نے کبھی تعبیر نہیں چاہی تھی۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی محبت ہے۔ یہ مہرماں کی محبت ہے، اور مہرماں یہ محبت آخری سانس تک نبھائے گی۔ مہرماں کے چاند جیسے چہرے پر سیاہ ہیروں کی طرح چمکتی آنکھوں سے موتی جیسے آنسو پھیل رہے تھے۔ اس گھر کا مجھ پر بہت قرض ہے جو مجھے اتارنے ہیں، مہرماں سوچ چکی تھی، پر دل کا کیا کرتی؟ 17 سال کی محبت تھی اس کی، حیثیت سے وہ پتھر کی ہو رہی تھی۔ خواب ٹوٹ جائیں تو یوں ہی چبھن کی پتھر کر دیتی ہے۔ وہ پھولوں جیسی لڑکی اس رات شیشوں جیسا ٹوٹا تھا۔ اس چھوٹی لڑکی سے اس کی کل کائنات چھین چکی تھی۔ کیا سوچا ہے نیہا تم نے؟ ماموں ہاں کر رہے ہیں، مہرماں نے زبر سے کہا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ وہ تمہارا ہے، تم نے محبت کی ہے اس سے، اسے کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ نیہا اچھی ہی، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے نہیں۔ مہرماں نے تلخی سے کہا، میں ابھی آتی ہوں پاپا سے بات کر کے۔ نیہا جلدی سے نیچے بھاگی تھی۔ پاپا، مجھے اس رشتے سے انکار ہے، اس نے دھڑلے سے کہا۔ سفیر صاحب نے اپنا چشمہ اتار کے اسے بغور دیکھا تھا۔ کوئی ایک سو کالڈ ریزن دو نیہا انکار کی، یہی آ کے نیہا کی زبان کو تالے لگ جاتے تھے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ انکار کی وجہ کیا ہے کہ مہرماں کی نوعمری کی چاہت ہے میر حلال، بس مجھے پسند نہیں۔ تو تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہاری پسند کا انتظار کروں گا؟ نیہا شادی تمہاری ہماری پسند سے ہوگی۔ کچھ اور کہنا ہے تو کہو، نہیں تو جا سکتی ہو۔ انس کو بھی اب رشتہ میں پسند ہے، اور سب سے بڑھ کر میر جازب کا ہم پر بہت احسان ہے، تو اس احسان کے بدلے آپ اپنی بیٹی آپ اس کی مرضی کے خلاف دے دیں۔ نیہا زبان بند کرو، جاؤ یہاں سے۔ سفیر صاحب ناگواری سے بولے۔
नेहा पैर चढ़ती हुई बाहर आई थी। नेहा प्लीज शादी कर लो हला से। मेहरमा की बात पर नेहा को एक और करंट लगा था। तुम इंसान हो, अवतार नहीं। नेहा ने याद लाया। जानती हूँ, फिर क्यों कर रही हो ऐसे? मर जाओगी। कोई नहीं मरता नेहा, जब इन 17 वर्षों में नहीं मरी तो अब कैसे मरूंगी? तुम फिक्र न करो। मेहरमा ने आंसू साफ किए। इतना बड़ा जुल्म मैं नहीं कर सकती। ये जुल्म नहीं है नेहा, हरगिज़ नहीं माँ। मेरे लिए भी नहीं, कतई नहीं। मैं तुम्हारे लिए ही तो नहीं कर रही। मर जाओगी। जो अभी सांस ले रही हो ना, इस सफर से कि मीर हलार ने मेरी हमसफरी की ख्वाहिश की है। जब इसे मेरे साथ देखेगी तो मर ही जाएगी। नहीं माँ, मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। नेहा जज्बाती हुई थी। पूरी दुनिया को छोड़ के हलार को मिली भी तो कौन? नेहा ही भी हद होगी है। मैं वैसी भी जाऊंगी। मेहरमा का लहजा बहुत अजीब था। क्या मतलब? नेहा उलझी। अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो मैं खुदकशी कर लूंगी। मेहरमा ने आज पहली बार साबित किया था कि वो मीर सियार की औलाद है। माँ पागल हो, पागल हुई हो तुम? ऐसे कैसे कर सकती हो? हाँ पागल होगी हूँ। याद रखना, मीर हलाल मेरी तरफ नाशाद नहीं रहेगा। इसे इसका प्यार मिलेगा, नहीं तो मेरे हर हाथ पार कर जाऊंगी। यहाँ को वो बावली लग रही थी और इसे देखती रही। पहले चांद की रोशनी में वो मोहब्बत की स्लिप पर चढ़ी कोई कैदी ही लग रही थी। तो ठीक है मेहरमा, तुम्हारा हौसला आजमाती है। तैयार हो मैं इस शादी के लिए? बता दो बाबा को। नेहा के दिमाग में जान पूछना मुश्किल था। नेहा आप और यहाँ हलाल हैरान हुआ। अभी कल ही तो वो इनसे मिल के आया था। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? क्यों? नेहा के लहजा सपाट था। नेहा, आई वॉन्ट यू बी माई लाइफ एंड बी माई वाइफ। हलाल एक जज्बे से बोला। तो ठीक है हलाल साहब, कुछ मेरी पसंद कभी तो हो। यकीनन कीजिए, हक मेहर मेरी मर्जी का होगा। जो मैं मांगूंगी आप देंगे। नेहा ने कहा। ओके, क्या डिमांड है आपकी? आप नहीं, अकद के दिन में मेर हलाल वादा करें। नेहा ने इससे इकरार मांगा। ओके, जो आप मांगेंगी वो आपको मिलेगा। ये एक मीर का आपसे वादा है। मीर हलाल जाजब ने कहा। हलाल ने इसी इकरार की नवीद दी। चलती हूँ अब मैं। नेहा उठ खड़ी हुई। बाबा या इंस को पता चल जाता कि वो यूं उठाए हलाल के घर की है तो यकीनन वैसे छूट कर देते। आप ऐसे यूं अकेली? ये हादसा नामनासिब है नेहा। हलाल ने दबे लफ्ज़ में कहा। मैं ऐसी ही हूँ हलाल साहब, पाबंद रहना मुझे पसंद नहीं। नेहा तर्क बोली। हूँ, इन्हें भी तो पता चले कि अंजाम होता है यूं अंधों की तरह फैसले करने का। आप एडजस्ट कर जाएंगी, डोंट वरी। हलाल ने दराज नहीं। नेहा हिन करके रहेगी। क्या सोचकर आप मुझे अपना रहे हैं? मुझे तो ढंग से अंडा बनाना भी नहीं आता। मुझसे तो अच्छी मेहरमा है, हर शे में परफेक्ट। नेहा ने यूं ही कुछ खोजना चाहा। मुझे अपने लिए बीवी चाहिए, मेड नहीं। और जो बात आप में है वो किसी में नहीं। हलाल को चढ़कर बोला। ये कज़न तो जान को ही आ गई थी। नेहा मजीद कुछ बोले बिना पलट गई। मीर हलाल जाजब लफ्ज़ों का शहर था, इसमें कोई शक नहीं था। मीर हाउस में आज बिन मौसम तूफान आया था। मुन्ना की गरज चबक बना बादल की जारी थी। इन्होंने मीर जाजब को बेबाव की सुनाई थी। कसम खुदा का, अकेले अकेले लड़की पसंद की, फिर इसका रिश्ता भी लेकर पहुंच गए। और लड़की भी कौन? इस समिया चुड़ैल की, जो ना अपने घर बना सा सकी और ना मेरे बस न दे सकी। ऊपर से आप लोगों ने इसकी बेटी भी दरियाफ्त कर दी। वाह, इतनी बरतरी! मेरे मीर जाजिब कमाल के इंसान वाकई हुए हैं आप। बहू अपनी हद में रहो। तुम अच्छी तरह जानती हो रिश्ता मर्द तय करते हैं। और रहेगी मेहरमा तो वो हमारा हो नहीं, हमारी पोती, और अब यही रहेगी हमारे साथ। मीर बफरत में बहू की गिलासी। मैं माँ हूँ हलाल की। मेरी मर्जी के बगैर जाने बगैर आप कैसे इसका रिश्ता कर सकते हैं? और बहुत जल्दी याद आ गया आपको अपने पोते की है। मुन्ना जफर से बोली। तुम्हारा बेटा तुमसे अच्छी तरह से वाकिफ है मुन्ना बेगम। तुम रिश्ता बिगाड़ने वाली औरत हो, संभालने वाली नहीं। और अगर वो इतने ही बरस बाद शादी के लिए रजामंद हुआ तो तुम अपनी चोंच बंद रखो। मीर जाजब अब मुश्किल जबत करते हुए बोले थे। इस हालात की तो मैं खबर लेती हूँ। इसने अच्छा नहीं किया। मुन्ना कहर बड़ी निगाहों से इन्हें घूरती हुई चलेगी। अगले हफ्ते निकाह करा दे बाबा, तब तक ठीक हो जाएगा सब। मीर जाजब ने बाबा को तसल्ली दी। हो, मेहरमा के लिए भी कोई देखते हैं। वैसे हमने हलाल का सोचा था बाबा, इसकी पसंद नेहा है और फिर समर और अदील भी है ना, सब बेहतर होगा। मीर जाजिब की बात पर मीर बरसत कुछ सोचने लगे। शाम को रात की तारीकी साए निकल रहे थे। जैसे मेहरमा को मोहब्बत का फराग धीरे धीरे निकल रहा था। 2 दिन में गद्दे गुलाब जैसी रंगत कसरी रंगत में बदल गई। इससे आंखों में जैसे नींवी ठहर गई थी। ये मोहब्बत में कैसी आजमाइशी थी, कैसा वक्त आ पड़ा था। मोहब्बत तलब मुश्किल पसंद होती है। मेहरमा को याद था, ये भी हलाल जाजब ने कहा था, और हलाल जाजब की कही हुई सारी बातें सच होती थी। मोहब्बत धीरे धीरे मेहरमा को निकल रही थी। और साक्षी सर जगाए सर कब से एक ही पोजीशन में बैठी थी। मेहरमा आर्यन से, जी मामी। मेहरमा सर उठाकर देखे। इतना वक्त हो गया है, ये नेहा अब तक नहीं लौटी। आर्यन ने परेशानी से कहा। आ जाएगी, यूनी में कोई प्रोजेक्ट होगा। मेहरमा ने इन्हें तसल्ली दी। नंबर भी बंद करके बैठी है।
آپ فکر نہ کریں، آ جائیے۔ مہربا نے کہا، تمہارے ماموں نے ہاں کر دی ہے، وہ لوگ نکاح کا کہہ رہے ہیں، اتنے کام ہے اور اس لڑکی کو کچھ پتہ نہیں۔ عالیہ بیگم نے کہا، آپ فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ مہربا نے گردن موڑتے ہوئے کہا، کیا مبادلہ، اس کے آنسو کوئی نہ دیکھ لے۔ یہ وقت بھی آنا تھا اس پر۔ شدت ضبط سے اس کی آواز باری ہو گئی تھی۔ ہاں تم تو ہو، فکر کیسی؟ اچھا مغرب ہونے والی ہے، اندر آ جاؤ۔ عالیہ خود بھی اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ مہربا سر ہلا کر رہ گئی تھی، وہ اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ دوبارہ سے لون کی گھاس پہ بیٹھ گئی تھی۔ مغرب کی نماز بھی وہیں ایک کونے میں ادا کر کے فارغ ہوئی تھی جب نیہا کی آمد ہوئی۔ کہاں تھی تم؟ ماں نے کہا، کہیں نہیں۔ نیہا نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، نیہا کہاں سے آ رہی ہو؟ ماں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے، جہنم سے آ رہی ہوں، چلنا ہے تم نے؟ نیہا چڑھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے نیہا، کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو ایسے؟ ماں نے چڑھے تو کہا، تم کیسے لوگ ہیں؟ ہمارے ماں باپ اولاد کی ہر طرح کے فیصلے کرنے کی آزادی دیں گے، مگر جب بات شادی کی ہوگی تو ان سے زیادہ کٹور اور سخت دل کوئی نہیں۔ کیوں ان لوگوں کو تمہاری نیم آنکھیں اور زرد رنگت نظر نہیں آتی؟ بولو، کیسے بے حس لوگ ہیں یہ؟ شرم آتی ہے مجھے اپنے آپ سے، نفرت ہوتی ہے اپنے اس چہرے سے جس سے حالات اجازت محبت کی۔ نیہا پھٹ پڑی تھی۔ نیہا پلیز، انہیں کچھ نہیں پتا اور پتہ چلنا بھی نہیں چاہیے۔ انہیں لگتا ہے کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ ان سے دور چلی جاؤں گی۔ ماں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے بٹھایا تھا۔ اپنے آپ کو تسلی دینا بند کرو ماں، یہ تمہاری دنیا نہیں، تمہارے لوگ نہیں، تم ان خود غرض لوگوں کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ نیہا نے اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ نیہا مت کرو ایسے، تم مجھے کل بھی عزیز تھی اور آج بھی، اور میر حلال کے حوالے سے اور بھی۔ مہرما نے ہمیشہ اس کے لیے اپنا دل مارا تھا، آج بھی اسے بلایا، خود اپنا دل توڑا کے۔ تمہیں تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے تھی نا ماں، میں نے تو تم سے تمہاری 17 سال کی محبت چھین لی۔ نیہا سسکی۔ چھوڑو نیہا، تم بھی کس کام کا کرتی ہو جو کبھی میرا تھا ہی نہیں، وہ چھین کیسے سکتا ہے؟ مہرما نے اپنے آپ کو جیسے یہ بات یاد دلائی تھی۔ ذرا ٹھہرو، مجھے محسوس کرنے دو تمہارے بعد کا منظر، دل بھر بعد کا منظر، جہاں پر آرزوؤں کا جوان لاشوں پر کوئی رو رہا ہوگا، جہاں قسمت محبت کی کہانی میں جدائی لکھ رہی ہوگی۔ محبت ان سرد لمحوں میں سسکتے در کی گہرائی کو محسوس کرنے دو۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ مہرما کو تو نیند یوں ہی روٹ کر آگے ہی نہ دیتی تھی۔ بالکونی میں جھولے پہ بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنے سمے بیت چکا تھا اور سویرا نکل رہا تھا۔ نیہا نہ جانے آج کل کن چکروں میں تھی۔ جونی سے آنے کے بعد وہ ماوی کی امی کے ساتھ بازار کیوں نکل جاتی تھی؟ مہرما خالہ کے آنے کے بعد خود ہی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ ماوی اسے زبردستی گھسیٹتی تو اس کی ماں کی آنکھوں کا سرد تاثر مہرما کو الگ ہونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ نفرت اور سرد مزاجی سے ہی نہیں سکھ پاتی تھی۔ مہرما کا حمیر ایسی مٹی سے اٹھا ہی نہیں تھا۔ مونا 2 دن پہلے ان کی گھر آئی تھی، تکے تیور اور تنے ہوئے ابرو کسی کو بھی پسند نہیں آئی تھی۔ 2 گھنٹے کی اس ملاقات میں ایسے ایکسرا کرتی نگاہیں مہرما پر ہی مرکوز تھی۔ یہ برفت کی وجہ سے وہ دبی ہوئی تھی۔ مہرما کو ان کی شفقت سے عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ چلو بیٹی ہمارے ساتھ، انہوں نے پیار سے کہا۔ ابھی نہیں، کچھ دن بعد، یہاں کام ہے۔ مہرما نے انکار کیا۔ ویسے وہ سب حالات کے گھر پر تھے اور مہرما اس شخص کے سامنا کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ ہاں بھائی، اسے عادت کہاں ہوگی یوں فارغ بیٹھنے کی۔ نیہا ہمیں اپنا ناپ دے دو، مونا نے حب تحمل سے کہا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ مہرما ان کے ساتھ جائے، ان کی راجدھانی میں شراکت ہو۔ ساس کی موت پر ہر سیاہ اور سفید کی مالک وہی تھی۔ حمدان کی بیوی بھی ان سے خاصا دبتی تھی۔ مہرما کو ان کا وہ عجیب سا تشریح بھرا انداز تکلیف دے رہا تھا۔ یا اللہ، ایک محبت کرنے میں اتنی اذیت، شدت غم سے وہ رو پڑی تھی۔ ویسے بھی اس اندھیرے میں کون اس کا اثر دیکھتا، روتی کیوں ہو اچھی لڑکی؟ مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس آنسو سے ایک شخص نہیں دیکھ سکتا، وہ تھا انس سفیر۔ انس آپ، اور اس وقت مہرما نے جھٹکے سے سر اٹھایا، تم بھی تو ہو یہاں، تمہیں کیوں نہیں؟ اور یہ اور بات ہے کہ ہم مل نہیں سکتے مگر ساتھ بیٹھ اور چل تو سکتے ہیں نا؟ انس اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گیا تھا۔ انس آپ مت کہیں کیونکہ آپ کو اذیت دیتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ماں تڑپ کر بولی۔ اس کا دل بھی تو انس کی طرح ٹوٹا تھا۔ نہیں ماں، تم کیوں روتی ہو؟ میں تمہیں کبھی بے چین نہیں دیکھ سکتا، بتاؤ کیا بات ہے؟ انس نے پوچھا۔ بس وہ نیہا کی جدائی کے غم خیال سے۔ مہرما نے سر جھکا کر بولا۔ ماں، مجھ سے تو مت چھپاؤ۔ نہیں انس، یہی بات ہے، ماں نے سر جھکا کر کہا۔ مہرما، مجھے کیوں لگتا ہے تمہارا دل ٹوٹا ہے، جس کی کرشیں تمہاری آنکھوں میں نظر آتی ہیں۔ انس کی بات پر مہرما ساکھ رہ گئی تھی۔ وہ اسے آج سے نہیں، بچپن سے جانتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، تو کیسے وہ جان نہیں پاتا؟ ایک وہی تو تھا جو بن کہے اس کے سن لیتا تھا۔ انس، بس یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا ہے، کچھ انوکھا سا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مہرما رو پڑی تھی۔ ماں، رونا نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا انس، کچھ نہیں۔ مہرما یوں ہی ساری رات دھوئے گی۔ مہرما کو دکھ سے سوچا تھا۔ انس، اس نے پکارا۔ ہاں کہو۔ انس، بہت تکلیف ہوتی ہے نا جب خواب ٹوٹتے ہیں؟ ہاں ماں، بہت درد ہوتا ہے۔
اس گمسم سا بولا، اس ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ ماں بولی تھی، نہیں ماں، تمہیں حق ہے، اس آپ کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیں جو آپ کے سارے دکھ بانٹ لے۔ ماں نے التجا کیا تھا، میری اچھی لڑکی تو تم تھی نا مہرماں، اب دوسری تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ انس دھیرے سے ہنسا، ہو سکتی ہے انس، میں نے آپ لوگوں سے بہت محبت کی ہے، میں آپ کو یوں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ پلیز کسی اچھی لڑکی کو اپنا لیں، میرے جانے کے بعد مامی تنہا ہو جائیں گی، نیہا بھی نہیں ہوگی۔ تم چلی جاؤ گی ماں؟ انس نے حیرانگی سے کہا، میرا جانا تو ازل سے طے تھا انس، مجھے شراب سمجھ کے بھول جائیے۔ اور مہرماں اسے نصیحت کرتے ہوئے بھول گئی تھی کہ کیا وہ 17 برس سے شراب کے پیچھے نہیں بھاگ رہی تھی۔ اماں جان بس کر دیں، غصہ تھوک بھی دیں، ہلار نے لاڈ سے کہا۔ نہیں میر ہلار، تم نے جو کیا ہے نا، میں اتنی آسانی سے نہیں بھولوں گی، میں ماں ہوں، تمہاری دشمن نہیں۔ آئی نو، مگر اماں مجھے لگا کہ آپ نہیں مانیں گی، ہلار نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ ساری زندگی تو ان لوگوں کی برائیاں ہی سنی تھی ہلار نے مونا کے منہ سے، یہاں تک تو تم نے اپنی مرضی کر لی، مگر آگے تمہاری بیوی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس کا فیصلہ میں کروں گی۔ مونا نے تنفر سے کہا، سوری ماما، مگر میں ایک اور سمیہ نہیں بنانا چاہوں گا، اور نہ ہی یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے سیال چاچا بنائیں۔ ہلار ہمیشہ ڈور ٹوک بات کرتا تھا، چاہے وہ کسی کو پسند آئے یا نہیں۔ ہلار انہوں نے کچھ کہنا چاہا جب میر سمر کی آمد ہوئی۔ اوئے ہوئے، فائنلی میروں کی یہاں بھی شادیاں بجیں گی، شادمانیاں بجیں گی، مبارک ہو تائی جان۔ خیر مبارک۔ اور میر ہلار بڑے فارم اور چٹ لڑکی پسند کی اور پڑھ گئی، شادی تیاری۔ نیو یارک کا تو اثر ہی نہیں ہوا میرے سمر، اس کے پاس بیٹھے ہوئے کہا، محاورے کی دچکیاں بکھیر دی میرے سمر، حد ہے ویسے، لو ان کو محاوروں کی پڑی ہے۔ ہاں جناب کی آزادی ختم ہونے والی ہے، مجھے تو لگتا ہے جناب سدا بہار کنوارے ہی رہیں گے، میر سمر شوخی سے بولا۔ تم سے میں نے کہا تھا نا میر سمر، جس دن مجھے اپنے معیار کی لڑکی ملی 2 دن نہیں لگاؤں گا اسے اپنانے میں، اور میر ہلار جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ میر ہلار نے اسے یاد دلایا۔ مونا کو غصہ آ گیا تھا اس بات پر۔ میر ہلار، آنے دو ذرا بہو بیگم کو، تو پھر دیکھوں گی تمہارے تیور، اور یہ تو ازل سے طے تھا کہ مونا جسے کہنے پر روز لگے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ساری تیاری ہو گئی ہے؟ میر برفت نے پوچھا۔ جی بابا جان، کارڈ بھی تسلیم ہو چکے ہیں، اور آپ سے پوچھا تھا میڈیا کو انوالو کرنا ہے یا نہیں، میر جعفر نے پوچھا۔ پلیز بابا، قطع نہیں، ہلار نے صاف انکار کیا۔ نہیں ہلار جعفر، میڈیا والوں کو تو بلانا ہی پڑے گا، آخر ہمارا ایک نام ہے، پہچان ہے ہماری، میر برفت نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سفیر بھائی سے بات ہوئی تھی؟ انہوں نے پوچھا کہ کل ہم کب تک پہنچیں گے؟ میر جعفر نے کہا، نکاح کا وقت ہے، جتنی جلدی پہنچے بہتر رہے گا۔ بہو کی ساری چیزیں پہنچا دی تھی؟ میر برفت نے خیال آنے پر پوچھا۔ جی، آپ فکر نہ کریں، مونا نے مستعدی سے کہا تھا۔ مہرماں کہاں ہے ماوی؟ اسے بلاؤ، نیہا نے فل اسپیڈ گانا گاتی ماوی سے کہا۔ مہرماں جی، ماوی نے سمکارا، جو سفید نیٹ کے فراق پر 7 رنگوں کے دن کے دوپٹہ پہنے، سیاہ بال جوڑے میں قید کیے، ہونٹوں پر ہنسنے بھری مسکراہٹ لیے تیار تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ آپ کو نیہا بلا رہی ہے، جلدی آئیں۔ ماوی جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے بھاگ گئی تھی، اور اسی بھاگ دوڑ میں وہ بڑے زور سے انس سے ٹکرا تھی۔ اف، ماوی نے سر پکڑا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ انس نے اسے بولا۔ کرنچی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھی۔ تو آپ کون سا دیکھ کر چڑھ رہے ہیں؟ ماوی جل کر بولی۔ واٹ، میں دیکھ کر نہیں چڑھ رہا، احمق لڑکی، تم ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو تھی، اس نے چڑھ کر کہا۔ اور آپ جیسے F-16 میں سوار ہو کے اڑ رہے تھے۔ مسٹر انس، سفیر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گھر ہے، ایئر پلیس نہیں، جہاں آپ ترنڈے طیارے اڑتے پھرا رہے ہیں۔ ماوی نے پچھلا حساب سارا بے باک کیا تھا۔ تم انتہا سے زیادہ بدتمیز لڑکی ہو، اس نے مٹھیاں بھینچی۔ ہوں، خود کیا ہیں؟ ایئر فورس میں ہیں، اس لیے زمین پر رہنے کے بجائے ہر وقت دماغ اور خود بھی ہواؤں میں رہتے ہیں۔ برائے مہربانی واپس تشریف لائیں، لینڈنگ کا وقت ہو گیا ہے، ماوی نے کسی فضائی میزبان کی طرح کہا تھا۔ ماوی، تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ اس کو شدید غصہ آیا تھا، ورنہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا بندہ تھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آ جائے گی سمجھ پر۔ نہ جی، ہر وقت تو شعلے کی ٹھاکر بندے رہتے ہیں، ماوی نے فرمائش کی تھی۔ مجھے قطع بھی کوئی شوق نہیں تم سے مغز ماری کرنے کا، سر کا درد ہو تم اور بس، انس نے جل کر کہا۔ یہاں آپ کو پریشست کی ضرورت ہے، انصاف میں ٹوٹے دلوں کا سکون بھی ہوں، آپ کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ زندگی بہت طویل ہے، اور ہر موڑ پر ایک نیا ہم سفر، اپنے ہوش سے باہر آ جائیں، زندگی آپ کو ویلکم کہنے کو تیار ہے، ماوی نے دھیرے سے نگاہیں جھکا کر کہا تھا۔ وہ فوراً گھسک لی تھی، انس کا کچھ بھروسہ نہ تھا اسے ہی اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتا۔ اس ماوی کی بات پر حیران رہ گیا تھا، ماوی نے کتنی گہری بات کی تھی جس کی اس کم عقل سے توقع بھی نہ تھی اسے۔ آج ہلار اور نیہا کی مہندی کے ساتھ نکاح کا فنکشن بھی تھا۔ یہ تجویز میر جعفر کی تھی تاکہ بارات کا دن سکون سے گزرے۔
نکاح ہونے سے آدھے بوجھ کم ہو جائے گا۔ رخصتی کے لیے ہوٹل کی بکنگ تھی، مگر مہندی کا ارینجمنٹ کالونی میں بنے پارک میں ہی کیا گیا تھا جہاں فنکشن ہوتے تھے۔ کالونی کے تم نے بلایا نیہا؟ مہرماں بولی۔ ہاں، وہ میں کہہ رہی تھی ہلار کے گھر والے آگے ہیں، نیہا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں ان سے پوچھتی ہوں، مہرماں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو مہندی کی پیلی جوڑے میں کچھ الجھی تھی۔ رہنے دو، میں ہلار کو کال کر کے پوچھ لیتی ہوں، تم جاؤ اپنا کام کرو اور ذرا ڈھنگ سے تیار ہو، مرگ نہیں ہے کسی کی۔ نیہا نے اسے ڈانٹا تھا۔ مہرماں نے اسے رشک سے دیکھا تھا۔ جتنا اعتماد نیہا میں تھا، اگر 10% بھی اس میں ہوتا تو آج وہ نیہا کی جگہ ہوتی، مگر مہرماں یہ بھول گئی تھی کہ وہ نہیں، نیہا اس کی جگہ پر آئی تھی۔ ہلار لوگ پہنچ چکے تھے۔ انس اور ہلار باتوں میں مصروف تھے جب ہلار کا سیل بجا۔ وہ ایکسکیوز کرتا ہوا سائٹ پہ آیا۔ نیہا کالنگ۔ ہلار نے کال ریسیو کی۔ نیہا خیریت؟ آپ نے کال کی اس وقت؟ آپ بھول گئے میں نے کہا تھا نکاح پر حق مہر میری مرضی کا ہوگا، نیہا نے یاد دلایا تھا۔ آف کورس، فرمائیے، ہلار خوش دلی سے بولا۔ آپ گھر پر آئیں، نیہا نے کہا۔ نیہا، اٹس امپاسبل، آپ انس کو بتا دیجئے، ہلار نے کہا۔ نو وے، جس نے حق مہر دینا ہے وہی سنے بھی، نیہا ہٹ درمی سے بولی تھی۔ یہ بہت اوارڈ لگے گا نیہا۔ کوئی اوارڈ نہیں لگا، بھائی اور بابا بھی یہاں ہوں گے، ان کے سامنے ہی بتاؤں گی، نیہا نے کہا۔ اوکے، میں انس کے ساتھ آتا ہوں، ہلار نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ پر اتنا سسپینس کیوں پھیلا رہی ہو نیہا؟ ایسے بھی کیا چاہیے تمہیں؟ آپ آئیں تو صحیح اور بے فکر رہیں، آپ دے سکتے ہیں، نیہا نے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ ہلار، بابا بلا رہے ہیں، گھر چلنا ہے؟ ہاں شور، نیہا انہیں ڈائننگ روم میں ہی مل گئی تھی۔ گھر میں موجود مہمان یا تو تیار ہو رہے تھے یا وینیو پہنچ چکے تھے، اس لیے نیہا نے یہ وقت محتاط کیا تھا۔ نیہا، اب بتا بھی چکو، کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ سفیر صاحب بولے، جو باری باری سب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے محبت کا کتنا دعویٰ ہے آپ کو؟ نیہا نے ہلار سے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے نیہا؟ ہلار کو یہ لڑکی پریشان کر رہی تھی۔ اب مجھے آپ سے محبت ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں حق مہر کی ڈیمانڈ کر سکتی ہوں، پھر کرو۔ اگر میر ہلار جازب کو مجھ سے محبت ہے اور نکاح کی خواہش ہے تو انہیں مہرماں سے نکاح کرنا ہوگا۔ نیہا نے بلی تھیلی سے نکال ہی دی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو نیہا، یہ کیا بکواس ہے؟ سفیر صاحب غصے سے بولے۔ پاپا پلیز، یہی میری ڈیمانڈ ہے اور میر ہلار آپ وعدہ کر چکے ہیں، نیہا نے یاد دلایا۔ نیہا، آپ مجھ سے چاند کی فرمائش کر سکتی ہیں، میں یہ سوچ سکتا تھا، پر اس قسم کی تو نو وے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ پاسبل نہیں۔ ہلار کا دماغ گھما تھا۔ کیوں ممکن نہیں؟ 4 شادیوں کی اجازت ہے مرد کو، اور ویسے بھی آپ تو کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، تو ٹھیک ہے، میں بھی اس شادی سے انکار کرتی ہوں۔ نیہا، تمہاری اتنی ضرورت کیسے ہوئی اتنی بڑی بات کرنے کی؟ جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی؟ سارا اسٹاف اور خاندان جمع ہے میرا۔ سفیر صاحب پیشانی سے پسینے تر ہو گئی تھی۔ سوچ کے بدنامی تو تب بھی ہوگی پاپا جب لوگ یہ سنیں گے کہ دلہن نے نکاح کے بعد خودکشی کر لی، اور پھر مہرماں کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہلار صاحب نے آپ نے وعدہ کیا تھا، کون سے میر ہیں آپ کا؟ میر جعفر کی طرح آپ بھی غداری کی عادت ہے۔ عین وقت پر نیہا نے ان سب کو ٹھیک الجھایا تھا۔ اف، انف از انف نیہا، آپ بہت بول چکی ہیں، اس طرح آپ ہمارا تماشا نہیں لگا سکتی، ہلار غصے سے بولا تھا۔ تماشا تو لگے گا، اور آپ کو تو اور زیادہ لگے گا کیونکہ باہر میڈیا بھی موجود ہوگا۔ سوچے میر ہلار کیا ہوگا جب میڈیا کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ہونے والی دلہن نکاح سے پہلے خودکشی کر چکی ہے۔ نیہا اسے مسلسل اکسا رہی تھی، اور مرد کو جب غصہ دلایا جائے تو پھر وہ ہر شے سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ چچی، میر ہلار محبت کے میدان میں اتنا بہتا نکلا، ایک آزمائش بھی نہ سہ پایا۔ نیہا نے ظفر کیا تھا۔ اوکے نیہا، اسٹاپ اٹ، یہی ڈیمانڈ ہے نا تمہاری؟ تو ٹھیک ہے، میں مہرماں سیال کو اپنانے کو تیار ہوں۔ ہلار کا ضبط دعا دیکھ چکا تھا، وہ مسلسل اس کی محبت کو نشانہ بنائی ہوئی تھی۔ نیہا، کیا کر رہی ہوئی ہے؟ اس نے اسے چھوڑا۔ بھائی تم چپ ہی رہو، فی الحال میری بات مانو۔ نیہا نے اس کا ہاتھ اٹھایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی آپ کا اور مہرماں کا نکاح ہوگا، آج ہی، نیہا نے کہا تھا، اور اندر آتی مہرماں کے ہاتھ سے مہندی کا تھال چھوٹا تھا۔ یہ کیا کر رہی تھی نیہا؟ مہرماں سن ہو گئی تھی۔ آئس برگ جب پگھلتے ہیں نا تو آس پاس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے نگل لیتے ہیں، اس سے پہلے نہ جانے کتنی صدیوں تک۔ یوں ہی موسموں کی شدتوں سے بظاہر بے پرواز اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر وہ گل رہے ہوتے ہیں اور وقت آنے پر سب ختم کر دیتے ہیں۔ مہرماں سیال جسے نیہا ساری زندگی آئسنگ برگ کی ماں سمجھتی آئی تھی، جس پر بقول اس کی کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، آج وہ آئسنگ برگر پگھل گیا تھا، اس لاب میں بس آیا ہی جاتا تھا۔ مہرماں کے لیے یہ بالکل غیر متوقع صورتحال تھی، اور میر ہلار جن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے باہر نکلا تھا،
مہرما جیتے جی مر گئی تھی، کتنی حقارت تھی اس کی دیکھنے میں۔ آج سے پہلے اگر ان آنکھوں میں اس کے لیے محبت نہ تھی تو کم از کم حقارت بھی تو نہ ہوتی تھی۔ نیہا نے یہ کیا کیا تھا؟ کیوں تقدیر کو ہاتھ میں لے لیا تھا؟ کتنے پل وہ یوں ہی کھڑی رہی تھی، یہ کیا کر رہا تھا ہمیشہ وہی کیوں؟ وہ مہرما تھی، ایک انسان، کیوں اسے بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا؟ وہ جیتی جاگتی سانس لیتی مخلوق تھی، اس کے بھی کچھ خواب تھے، کچھ ارمان تھے جو ہمیشہ نے ان لوگوں کے لیے قربان کیے تھے۔ آج تک انہوں نے جو کہا اس نے کیا تھا، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے۔ وہ جلی یہ نہیں جانتی تھی بھلا انسان بھی کبھی جی بھر کے خوش ہوئے ہیں، اور یہ جو اب نیہا نے کیا تھا اس کی برداشت ختم ہوگی۔ کیا میں اتنی گرگی گزری ہوں؟ مہرما نے ایک جھٹکے سے نیچے گرے تھال کو پیچھے کیا تھا اور نیہا کے مقابلان کھڑی ہوئی تھی جو اس کے ساتھ الجھی تھی۔ تم نے ابھی کیا کہا ہے نیہا؟ مہرما ابھی بے یقین تھی۔ تم سن چکی ہو اور نہیں سننا تو اب سن لو، تمہارا اور میر حلال کا نکاح ہے۔ نیہا نے جوش سے کہا۔ نیہا تم یہ نہیں کر سکتی، تمہیں کس نے حق دیا ہے میری توہین کا؟ مہرما غصے سے بولی تھی۔ انس نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا تھا، وہ پہلے ہی نیہا کی بالتوں میں الجھا ہوا تھا، اور اب مہرما کا یہ انداز۔ انس آپ پلیز دور رہیں، جائیں یہاں سے، مجھے نیہا سے بات کرنی ہے۔ مہرما اس کی طرف بغیر دیکھے بولی تھی۔ ماں، انس نے کہا، پلیز انس، فار دا گیٹ سیک۔ مہرما کی رگیں ابری ہوئی تھی۔ انس اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ یہ بات جتنی ان کے لیے حیران کن تھی اتنی ہی مہرما کے لیے بھی۔ بولو نیہا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ مہرما کی اونچی آواز آج پہلی بار اس گھر کی دیر و دراز نے سنی تھی۔ مہرما، کرنے دو مجھے جو کچھ کر رہی ہوں میں، یہی ایک راستہ ہے تم دونوں کو ملانے کا۔ میں نے اس دن کا انتظار بڑی شدت سے کیا ہے۔ تمہیں تمہاری 17 برس کی محبت ملنے کی جا رہی ہے۔ نیہا نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ 17 برس کی محبت؟ اندر آتر حلال پر بڑکوٹ ٹھہرا تھا۔ ہاں، محبت۔ نیہا، تم کس نے حق دیا ہے یہ؟ بولو، تم کیا سمجھتی ہو تم جو کہو گی میں وہی کروں گی؟ نہیں نیہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مہرما نے قطعی سے انکار کیا۔ محبت اپنی جگہ، مگر عزت نفس سے زیادہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بھیک مل سکے تو قبول ہو سکتی ہے مگر محبت نہیں۔ نہیں مہرما نہیں، تم سے آج تک جو کہا ہے، جو کچھ منوایا ہے، وہ سب بہترین تھا، اور یہ بھی میرے حلال کا اور تمہارا نکاح کا یہ طے ہے۔ تمہاری محبتوں کا قرض ایسے ہی اتر سکتا ہے بدلے میں تمہاری محبت تمہیں دے کے۔ نیہا نے خلوص سے کہا۔ میرا قرض، میرا بدلہ؟ مہرما نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں ماں، تم نے جس طرح میر حلال کو میرے لیے چھوڑا، اپنا درد سب سے چھپایا، تم ہی ڈیزرو کرتی ہو یہ سب۔ نیہا اپنی بات پر زور دے کر بولی تھی۔ مہرما نے آنسو صاف کیے اپنی اس بات حساب کی جو آگے کی تھی۔ تو صرف اس ایک قربانی کے بدلے تم میر حلال سے میرا نکاح کرا رہی ہو؟ آف کورس۔ تو نیہا سفیر، تمہیں لگتا ہے کہ تم میری قربانی کو صلاح دے سکتی ہو؟ تو چلو شروع سے حساب کرتے ہیں۔ دے سکتی ہو نیہا سفیر تو دو۔ مہرما پھٹ پڑی تھی۔ ایسا تعین لگا تھا اس کی عزت نفس پر کوئی سہ ہی نہیں پائی تھی۔ نیہا ٹھٹکی تھی۔ یہ مہرما کا تو انداز ہی نہ تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو ماں؟ سن سکتی ہو تو سنو۔ تمہیں بہت شوق ہے نا ریڈو دینے کا، احسان کا بدلہ دینے کا؟ دے سکتی ہو دو، بالکل شروع سے۔ مہرما دیوانگی سے بولی۔ آؤ نیہا، بچپن سے حساب کرتے ہیں، اس وقت سے جب اپنے حصے کی چیزیں تمہیں دی، نوعمری میں اپنے خوابوں کی تعمیر تمہیں دی۔ کیا میرے خواب نہ تھے؟ اگر تم انجینئر بننا چاہتی تھی تو کیا میں کچھ نہیں بن سکتی تھی؟ بن سکتی تھی۔ کتنا بڑا خواب تھا میرا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ A1 گریڈ تھا میرا۔ سفید گاؤن والے ڈاکٹرز مجھے کتنے اٹریکٹ کرتے تھے، مگر میں نے یہ شوق بھی چھوڑا تاکہ تم پڑھ سکو۔ تمہاری محبت میں اس گھر کی خوشی اور آرام کے لیے سب کیا۔ آدھی رات تک بیٹھ کے تمہاری فرمائش پر کبھی سوٹ سیا تو کبھی کوئی ڈش بنائی۔ بولو نیہا، دے سکتی ہو میرے ٹوٹے خوابوں کا حساب، میرے بہائے گئے آنسوؤں کا کفارہ؟ نیہا چپ کی چپ رہ گئی تھی، اور باہر کھڑے اس ساحر کی ساری جادوگری جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ ماں، اس لیے تمہیں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور میر حلال کی شادی ہو جائے۔ اس کا ساتھ تمہارے سارے درد ختم کر دے گا، سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ نیہا نے آگے بڑھ کر تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ دیکھا کوئی جواب نہیں، کوئی بدلہ نہیں، تو پھر یہ کیوں؟ میں ہی کیوں قربانی کا بکرا بنتی ہوں اور تم کہتی ہو کہ میر حلال کے ساتھ میرے سارے درد مٹا دے گا؟ نیہا سفیر، ایک بار اگر اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ لیتی نا تو تمہیں پتہ چل جاتا میرا مقام اس کی زندگی میں۔ اتنی حقارت، کیا توہین ہوگا اس کا میری زندگی، ایک بوجھ، ایک انچاہا وجود۔ مہرما تڑپتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ وقت لگے گا۔ 17 برس اس شخص سے تم نے محبت کی ہے، اس کی ایک ایک بات تمہیں آج تک یاد ہے۔ ماں، یہ بھی تو دیکھو، نیہا نے کہا۔ میں اتنا چاہا گیا ہوں، باہر کھڑا حلال شوق تھا، کیسا دن تھا یہ؟ نہیں نیہا نہیں، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتی۔ حلال سے محبت اپنی جگہ، اور جن سے محبت کی جاتی ہے اپنے ساتھ باندھا نہیں جاتا۔ میر حلال تمہارا نصیب ہے، تمہیں ہی مبارک ہو۔ مہرما نے سختی سے کہا تھا۔ نہیں ماں نہیں، یہ نکاح تو تمہیں کرنا ہوگا۔ میں شادی افورڈ ہی نہیں کر سکتی اس مقام پر، اور اس شخص سے تو بالکل بھی نہیں جس کے خواب تم نے دیکھے ہیں۔ نیہا نے انکار کیا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے نیہا،
مگر اب میں نہیں اور نہیں. تم ماموں اور حلال کو اس نکاح کے لیے جیسے تیار کر سکتی ہو ویسے انکار بھی کر سکتی ہو. تم نیہا سفیر ہو جو سب کر سکتی ہے. مہرما کبھی سے بولی. مہرما میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی. نیہا نے دھمکی دی. شٹ اپ نیہا, اتنا اوور ریئیکٹ مت کرو. تم بھول رہی ہو کہ تم نے ہی مجھے اس طرح منایا تھا. نیہا نے یاد دلایا تھا. میری زندگی کسی کام کی نہیں نیہا سفیر. اگر اس زندگی کے بدلے میر حلال کو اس کے دل کی خواہش ملتی ہے تو ایسے 10 دنیا قربان اس پر. مہرما نے یاسر سے کہا تھا. واٹ شٹ اپ مہرما, جب آپ دونوں نے آج ثابت کیا کہ تم عورتیں ہوتی ہی بیوقوف ہیں. مجھے سینڈوچ بنا کر رکھ دیا ہے آپ دونوں نے. حلال کا ضبط ختم ہوا تھا. اندر آتے ہوئے بولا تھا. آپ مہرما ٹھٹک کے رکی تھی. تو کیا حلال سن چکا ہے سب؟ یہ فیصلہ آپ کا اپنا تھا حلال صاحب. میں نے نہیں کہا تھا کیا آپ کے وہی سے شادی کریں. آپ کو اچھی خاصی مہرما نظر نہیں آئی تھی؟ نیہا نے چھٹ سے کہا. مس نیہا, سب باتوں کی ایک بات ہے. مجھے جب آپ آئیڈیل ملتا ہے تو اس کے آگے کچھ نظر نہیں آتا. میں مہرما کے جذبات کی قدر تو کر سکتا ہوں مگر ان کی بیرزائی نہیں. اس دل نے صرف آپ سے محبت کی ہے اور آپ نے میرے جذبات کی قدر کی ہے, صرف اور بس. حلال نے تلخی سے کہا تھا. آپ فکر نہ کریں حلال صاحب, میں آپ کے اور نیہا کے بیچ میں نہیں آؤں گی. مہرما نے اسے تسلی دی تھی. بیچ میں تو آپ آ ہی چکی ہیں مہرما. انسان کو اتنا بھی کسی پر انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ خود کرنے لگے. حلال نے اس کی غلطی بتائی تھی. میں نے ان لوگوں سے بہت محبت کی ہے. ان کا احسان تھا مجھ پر. کیا احسان تھا؟ آپ کو پالنا. تو ایسا کیا انوکھا تھا؟ ایسا تو سب کرتے ہیں. حلال نے بے نیازی سے بولا. مگر اس میں قصور آپ کی ماں کا بھی تھا. اس طرح اگر سمیہ پھپھو کے لیے آپ کی ماں برے الفاظ نہ نکالتی تو مہرما یوں ہم سب پر ڈپینڈنٹ کرنے والی نہ ہوتی جس طرح وہ آج تک کرتی رہی ہے. نیہا چمک کر بولی تھی. کل کیا جو سب پر ڈپینڈنٹ کیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے مگر وہ اپنی زندگی کی دوریں یوں دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیتے. مہرما کو بھی اتنا ہی حق حاصل تھا جتنا باقی سب کو. حلال نے کہا. اس پل انس اندر آیا تھا. حلال کیا ہوا؟ حلال چپ کا. آپ ذرا باہر آئیں گے؟ انس نے کہا. پریشانی اس کے چہرے سے ہو رہی تھی. ایوری تھنگ اوکے؟ نو ایکچولی ناٹ. آپ کے دادا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, انس نے بتایا تھا. حلال باہر کی طرف دوڑا تھا. 2 دن ہو چکے تھے. میر برفت اب تک ہسپتال میں تھے. بیٹھے بٹھائے رنگ میں بنگ ڈال دیا. بڑے میاں نے میرے بچے کی خوشی برداشت نہیں ہوئی. مونا بیگم نے میر جاسم کو سنایا تھا. اماں جان یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کو. دادا جان ٹھیک ہو جائیں گے. پھر شادی کا کیا ہے, ہوتی رہے گی. حالات میر برفت کی فائل میر جاسم کو دیکھا دیتے ہوئے بولے تھے. بدے سے بڑے میاں گزر ہی جائیں. مونا بڑبڑائی تھی. میر برفت کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے شادی ملتوی کر دی گئی تھی. فی الحال سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ میر جاسم نے کہا تھا کہ نکاح تو کر ہی لیتے ہیں ورنہ سفیر صاحب کہاں جواب دیتے پھریں گے. مگر وہ اندر کی بات ہے جو ان تینوں کے درمیان تھی, اس سے ناواقف تھے. اندر ہی اندر حلال بھی الجھ گیا تھا کہ کیا اس کے انتخاب درست تھا. نیہا واقعی خوش شکل اور پر اعتماد لڑکی تھی مگر اس دن کی جذبات نے جیسے سوالی نشان چھوڑا تھا. چلو یہ ٹینشن تو گئی. نیہا نے سکون کا سانس لیا تھا. مطلب؟ ماوی نے پوچھا. چھوڑو کچھ نہیں. مہرما کہاں ہے؟ نیہا نے پوچھا. وہ تو انس کے ساتھ اسپتال گئی ہے اپنے دادوں کو دیکھنے, ماوی نے بتایا. پھر خیال آنے پر چونکی. آپ کیوں نہیں گئی؟ آخر کو وہ آپ کے سسر کے ابو ہیں. ہاں وہ میں چلی جاؤں گی. ابھی کچھ مناسب نہیں لگتا. وہ سنو تم یہ انس بھائی کو بائی کیوں نہیں بولتی اتنے بڑے ہیں وہ تم سے. نیہا نے اس پر چڑھائی کی تھی. مہرما جی بھی تو نہیں بولتی نا. ماوی نے عجیب دلیل دی. یہ کیا بات ہے؟ تمہارا اور مہرما کا کیا مقابلہ؟ نیہا نے کہا. ہاں واقعی میرا اور ان کا کیا مقابلہ, ماوی نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا. وہ دیکھتی تھی کہ کیسے انس کی آنکھیں چمک جاتی تھی مہرما کو دیکھ کے. محبت کرنے والوں کو تو یہ سب بہت محسوس ہوتا ہے. اس دن کے بعد نیہا اور مہرما کی بات نہیں ہوئی تھی. سفیر صاحب بھی اس سے بات نہیں کر رہے تھے. نیہا کو لگ رہا تھا سب اسے ہی قصوروار سمجھتے رہے ہیں جبکہ اس نے سب کا بھلا چاہا تھا. کچھ دیر اور رک جاؤ بیٹا, پھر چلی جانا. میر جاسم نے پیار سے کہا تھا. نہیں دایا ابو, میں اب چلی جاؤں گی. انس کو بھی دیر ہو جائے گی. مہرا نے معذرت کی تھی. تو بیٹا آپ کو ڈرائیور چھوڑ آئے گا نا؟ مہر حمدان نے کہا. نہیں چاچو, مناسب نہیں لگتا. سفر جن کے ساتھ شروع ہوتا ہے ختم بھی اگر ان کے ساتھ ہو تو تشویش کا احساس نہیں ہوتا. مہرما کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ بمشکل انس ہی سن سکا تھا. مہرما کی یاسیت اور دکھ سے واقف تھا وہ. کیا سوچ رہے ہو؟ سمر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا. کچھ بہت خاص. حلال گہری سانس لیتا ہوا پیچھے ہو. کیا؟ سمر نے پوچھا. میرے سامنے 2 راستے ہیں. ان فیکٹ 2 ہم سفر. ایک تو وہ جو مجھے پسند ہے, دوسرا وہ جس کی 17 سال کی محبت ہے میرے لیے. حلال نے سوچا تھا مر کہا تھا. بس اتنا ہی کہ نیہا سے شادی کے بارے میں. ہاں یار تو دلہا بنتے رہ گیا. اس کا مجھے بھی افسوس ہے. سمر نے یوں سر ہلایا جیسے کسی کی
مرگ ہو گئی ہو، زیادہ نہیں، اچھا وہ تو دادا کی وجہ سے میں نے پوسٹ پون کیا شادی کو، وہ سپتال سے آ جائیں تو انہیں دگنی خوشی دوں گا۔ خلا نے ایک دم لگاتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے، سمجھنے چڑھانے والے انداز میں کہا تھا۔ ماں اس دن جو بھی ہوا اس میں پریشان ہو، انس نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں میں پریشان نہیں، مہرما نے انکار کیا تھا۔ اچھی لڑکی کی غلط بیانی تم پر سوٹ نہیں کرتی، انس نے افسوس سے سر ہلایا۔ انس، مہرما نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا تھا، کوئی اسے نہیں سمجھ پایا تھا، اور ایک انس تھا جو بن کہے اس کی ہر بات جان جاتا تھا۔ مہرما کی سیاہ آنکھوں میں نیمی پھیل گئی تھی۔ کہو ماں، انس نے سکون سے کہا تھا۔ انس آپ کیسے جان لیتے ہیں سب؟ مہرما نے پوچھا۔ اچھی لڑکی جن سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں سب حریت خبریں رکھتے ہیں، انس نے جذبے سے کہا تھا۔ مگر میں نے تو کبھی آپ کے جذبے کی پسبراری نہیں کی، ماں نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مہرما، محبت کو بدلے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس محبت کا ہونا کافی ہوتا ہے۔ اس نے ضبط واقعی کمال کا تھا۔ اس نے جذبات میں آ کے کبھی محبت کی دھچکیاں نہیں اڑائی تھی، آج کل کے نوجوانوں کی طرح۔ اس میں کچھ ہاتھ اس کی ٹریننگ کا اور سب سے بڑھ کر اس کی نیک فطرت کا بھی تھا۔ انس مہرما کے حق میں ہمیشہ اچھا رہا تھا۔ انس، مہرما نے دوبارہ پکارا۔ وہ گھر تک پہنچ گئے تھے۔ اب کیا ہوا؟ انس نے اس کی طرف مڑا۔ اب آپ ماموں سے بات کر سکتے ہیں، مجھے مانگ سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ مہرما نے جیسے کوئی اسم پھونکا تھا۔ انس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا کہا؟ اے ہم نشین میرے، ذرا پھر سے کہو۔ دھڑکنوں میں کچھ شور سا ہوا ہے، شاید تم نے اقرار کا اذان دیا ہے۔ انس یک ٹک بہت سی کیفیت کا شکار ہوا تھا، بے یقینی، بے پایاں خوشی اور سحر انگیز کیفیت کا۔ آج برسوں بعد اس کی محبت کے شہر میں اقرار کا بادل آ نکلا تھا، اب محبت کے پھول کھلنے تھے۔ تم سچ کہہ رہی ہو مہرما؟ انس نے جیسے یقین چاہا۔ جی انس، میں نے غلط کیا، آپ کے دل توڑا، مگر اب میں آپ سے جیسے اچھے شخص کو نہیں کھونا چاہتی۔ میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں، میرے دل کی طرح۔ شاید آپ کی بے لوث رفاقت میرے دل کے صحرا میں محبت کی گلستان اگا سکے۔ میں اب مزید کچھ اور نہیں کھو سکتی انس۔ مہرما کے لہجہ تھکا تھکا سا تھا، اس مسافر کی طرح جو برسوں سفر میں رہا ہو اور پھر بھی منزل سے محروم رہا۔ نہیں اچھی لڑکی، اب اور نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہارے سارے دکھ اب سے میرے اور میری ساری خوشی تمہاری۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کے آنسو پونجے تھے، اس تسلی دی تھی۔ مہرما کو ان سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھتا تھا، اور مہرما سیال نے ساری زندگی یہ بات نہیں سمجھ سکی تھی۔ بابا، انس نے سفیر صاحب کو پکارا جو کتاب میں مگن تھے۔ ارے انس، آؤ میرے پاس۔ سفیر صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا۔ آج کتنے دنوں بعد انس کے پاس آیا تھا۔ بابا، نیہا سے آپ ناراض ہیں؟ اس نے پوچھا۔ دیکھو انس، اگر یہی بات کرنی ہے تو تم جا سکتے ہو، ہاں اگر کوئی اور بات کر سکتے ہو تو کرو، سفیر صاحب بیگانگی سے بولے تھے۔ وہ نیہا سے اب تک ناراض ہے، اسے کس نے حق دیا ہے اس سب کی عزت داؤ پر لگانے کا؟ بابا پلیز، آپ نیہا کی بھی تو سنیں، وہ کیا چاہتی ہے؟ اس نے بہن کی سائے لی۔ وہ جو بھی چاہتی ہے وہ میں سن چکا ہوں، اس سے کس نے حق دیا ہے اس یتیم بچی کے ساتھ ایسے کرنے کا؟ کیا اس کی یہی زندگی رہ گئی ہے کہ جیسا ہم بولیں وہ ایسا ہی کرے؟ سفیر غصے سے بولے۔ بابا، وہ اس نے مہر کے لیے بھلے ہی کیا تھا۔ کیسا بھلا؟ ایک بات یاد رکھو انس، ہم مرد کبھی اس عورت کو عزت نہیں دے سکتے جو ہم پر زبردستی مسلط کی جائے۔ عزت تو بہت دور کی بات ہے سفیر صاحب نے تلخی سے کہا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بابا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے تنبیہ باندھی۔ کہو، سفیر صاحب نے اسے بغور دیکھا۔ بابا، آپ نے مجھ سے مہرما کے لیے پوچھا تھا، اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی نیا رشتہ کیری نہیں کر سکتا، مگر اب جب کہ میرا پروموشن ہو چکا ہے، آئی فیل مجھے اب شادی کر لینی چاہیے۔ میں مہرما کے لیے سے شادی کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا۔ مہرما سے؟ اب سفیر صاحب نے بات اچنبھیت سی کی۔ مطلب؟ اس نے انہیں دیکھا۔ میں اور تمہاری اماں ماوی کے لیے سوچ رہے تھے، کیونکہ مہرما کے لیے تو تم منع کر چکے تھے، سفیر صاحب نے بتایا۔ بابا پلیز، ماوی کبھی نہیں، اور وہ ایک آدھے دماغ کی لڑکی ہے۔ میں اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہرما سے ہی نہیں۔ مہرما ہمارے گھر کا حصہ ہے اور سب سے خاص، اور سب سے بڑھ کے وہ میری ہم مزاج ہے، انس نے بے ساختہ کہا تھا۔ انس، پہلے اگر تم مان جاتی تو سب ہو جاتا، مگر اب یہ تھوڑا مشکل ہوگا۔ سفیر صاحب نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے پوچھا۔ مہرما صرف ہماری ذمہ داری نہیں، جلد یا بدر اس کے دادا اسے لے جائیں گے، اور وہ ایک انتہائی ضدی انسان ہے، تمہارے رشتے کے بعد ان سے منوانا کافی مشکل ہوگا۔ سفیر صاحب نے الجھن بیان کی تھی۔ بابا پلیز، وہ کوئی خدائی فوجدار نہیں، وہ سب سے بڑھ کر مہرما کے راہ امید رکھتی ہے کہ وہ کہاں رہنا چاہتی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے۔ بابا، اس لڑکی کو تھوڑا اسپیس دے چاہیے، اب ساری زندگی وہ دوسروں کو بتاتے ہوئے راستوں پر چلی ہے۔ کم آن بابا، وہ مٹی کا مادہ نہیں ہے، اس نے دکھ سے کہا تھا۔ اس کی اچھی لڑکی کے دل میں اتنے درد تھے کہ اس کی داستان پڑھتے پڑھتے
اس جیسے بہادر نوجوان کی آنکھیں بھی بھیگ جاتی تھی۔ یو آر رائٹ، میں جلد ہی مہرما سے بات کر کے اس کے گھر والوں کو بتاتا ہوں۔ سفیر صاحب نے نیم رضامندی سے کہا، بابا نیہا نادان ہے، اسے معاف کر دیں، مانا کہ اس نے بیوقوفی کی ہے، لیکن ہم بڑے ہیں، اپنے چھوٹوں کی غلطیوں پر انہیں نہیں سنبھالیں گے تو پھر وہ مسلسل غلطیاں کرتے ہیں اور آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نیہا میری بیٹی ہے، مجھے اس کی فطرت معلوم ہے، میں اس سے ناراض رہ ہی نہیں سکتا، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو مہرما کا بہت خیال رکھو گے۔ سفیر صاحب نے اس سے وعدہ مانگا۔ وعدہ رہا بابا، اس نے دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ ساری زندگی اس کے آنسو ایک شخص نے پونچھے تھے، ساری زندگی وہ اس لڑکی کو خوش کرتا رہا تھا جس سے اسے عشق تھا، جو اس کے دل کی خواہش تھی، بسد شوق بسد احترام۔ اس کے دل نے ہمیشہ مہرما سیال کی مسافری کی خواہش کی تھی۔ مہری جی آپ کو نیچے ڈائننگ روم میں بلا رہے ہیں۔ ماوی نے بالکونی کے پودوں کو پانی دیتی مہر کو پکارا۔ کون ہے ماوی؟ مہرما نے پلٹ کر پوچھا۔ آپ کی کزن اور چاچی، ماوی نے بتایا۔ کون سے کزن؟ مہرما نے پوچھا۔ بس وہ نہ ہو، مہرما نے یہی سوچ کے پوچھا تھا، وہی جن سے نیہا کی شادی ہو رہی تھی، ماوی نے بتایا۔ مہرما کے وجود میں ایک کانٹا سوت رہا تھا۔ 17 برس وہ میر حلال جاذب نامی شراب کے پیچھے بھاگی تھی، اب واپس پلٹنا بہت مشکل تھا، مگر اسے یہ کرنا تھا۔ اپنی بقا کے لیے، اپنی عزت کے لیے وہ بوجھ بن کے نہیں رہ سکتی تھی۔ آ رہی ہوں، چلو تم، مہرما نے دوپٹے سنبھالتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ مہرما کے اسلام کی آواز پر بوڑھی آنکھیں اٹھی تھی، شاید چمکی بھی تھی۔ یہاں آؤ بیٹا۔ ہمدان کی بیگم عائشہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی۔ مہرما ان کے پاس ٹکی تھی۔ مہرما ہم تمہیں لینے آئے ہیں، حالات جاذب نے اسے پکارا تھا۔ کاش کہ آپ واقعی مجھے لینے آتے۔ مہرما نے پاس سے سوچا، مگر کیوں؟ مگر جب وہ بولی تو اس کا لہجہ صاف تھا، دل میں لاکھ طوفان ہو مگر چہرہ سمندر کی گہری کمات پر سکون۔ کیا مطلب؟ آپ کا گھر ہے؟ حلال نے یاد دلایا۔ میرا گھر یہی ہے حلال صاحب، جہاں مجھے پیار عزت مان سب ملا۔ مہرما کا کیا جتانا چاہتی تھی نہ جانے، اس کی فکر نہ کریں، پیار اور محبت آپ کو وہاں بھی ملے گا۔ حلال کا لہجہ کچھ آنچ دیتا ہوا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے 17 برس اس سے محبت کی تھی، پتھر کو کچھ تو چونک لگی نہیں تھی۔ بیٹا تمہارے دادا گھر آ چکے ہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، کچھ دن وہاں رہو اور پھر یہاں بھی آتی جاتی رہنا، تم دونوں گھر اب تمہارے ہیں۔ کیوں عالیہ؟ عائشہ بیگم نے طریقے سے بات کی تھی۔ یہ مہرما کا ہمیشہ سے گھر ہے عائشہ، اسی کا گھر ہے۔ ماں بچے اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، ان کا بھی حق ہے۔ عالیہ نے رسان سے کہا۔ لیکن مامی آپ کا کیا ہوگا، آپ کیسے مینج کریں گی؟ مہرما کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ اس کی آپ ٹینشن نہ لیں، میں ہوں نا، اور نیہا دیکھ لے گی، ماوی نے اسے تسلی دی۔ تم ہو یہی تو فکر ہے، مہرما ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی، اسے ماوی کی لاپرواہی فطرت سے واقفیت تھی۔ یہاں کیا یونیورسٹی سے نہیں آئی اب تک؟ عائشہ نے پوچھا۔ آنے والی ہوگی اب تو، ماوی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں چاچی، دیر ہو رہی ہے، اٹھو۔ مہرما حلال فوراً کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ یہ نیہا کا کیوں انتظار نہیں کر رہا؟ شاید ناراض ہیں اس دن کی بات سے، مگر انہیں تو نیہا سے محبت ہے۔ مہرما نے سوچا، نہیں ابھی نہیں، تھوڑا صبر کریں، میں کچھ چیزیں دیکھ لوں۔ مہرما نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کو کون سے کام ہیں اب؟ حلال کچھ ناگواری سے بولا۔ میر صاحب یہ گھر ہے اور یہاں میری کچھ ذمہ داری ہیں، یہ گھر میرے لیے بہت اہم ہے، اس لیے برائے مہربانی کچھ صبر کیجیے۔ مہرما نے نہ جانے کسے جتائی تھی یہ بات، اپنے آپ کو یا میر حلال جاذب کو۔ اوکے بیٹا، ہم ویٹ کر رہے ہیں، عائشہ بیگم نے جلدی سے کہا تھا۔ آنے میں اتنا وقت لگا دیا، میر برفت نے اسے شکوہ کیا تھا۔ دادا آج کچھ کام تھا، ویسے وہاں اسپتال میں تو روز ہی آتی تھی، مہرما نے بتایا۔ بس اب تم یہی رہو گی ہمارے پاس ہمیشہ، میر برفت نے شفقت بڑے لہجے میں تحکم تھا۔ دادا پلیز، میں یہاں صرف آپ کی وجہ سے آئی ہوں، مگر میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتی اور اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مہرما نے بے بسی سے کہا تھا۔ اس گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ کا گھر نہیں، یہ میرے پوتے کا گھر ہے، تو میرا بھی تو ہوا نا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میرا تو نہیں ہوا نا یہ گھر، مہرما نے کہا۔ یہاں اتنا اجنبی پن تھا، وہ مونا کی آنکھوں کا سرد پن، مہرما یہ سب نہیں برداشت کر سکتی۔ تو ٹھیک ہے، جب ہم واپس اپنے حویلی جائیں گے تو تم ہمارے ساتھ چلے گی، میر برفت نے اس کا حل بتایا۔ یہ سب باتیں ہم بعد میں کریں گے، ابھی آپ سوپ پیئیں، پھر میں آپ کے زیتون کی تیل سے مالش کروں گی، تو آپ دیکھیے گا آپ کتنی میٹھی نیند سوتے ہیں، مہرما نے بات پلٹتے ہوئے کہا، مگر اندر ہی اندر وہ انہیں منع کرنے کی سوچ چکی تھی۔ لیکن میں آج سونا نہیں چاہتا، میری بیٹی گھر آئی ہے، آج تو میں تم سے خوب باتیں کروں گا، میر برفت بچوں سے انداز میں بولے تھے۔ اوہو، میں کہیں باغ تو نہیں جا رہی، بس آپ پہلے آرام کریں، کل ہم جب دھوپ میں بیٹھیں گے نا تو پھر آپ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کیجیے گا، مہرما نے انہیں بچکارا تھا۔ پکا، انہوں نے یقین دہانی چاہیے، ایک دم پکا۔ چلیں اب آپ سوپ پیئیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سا ادب پڑھنا زیادہ پسند ہے، اب وہی پڑھیں گے، مہرما نے ان کے نیپکن سیٹ کرتے ہوئے ان سے پوچھا۔ وہ ایک نرم دل مسیحا تھا،
انس اسے یوں ہی تو نیک روح نہیں کہا کرتا تھا جو دل کا اندر تک پڑھ لیتا تھا اور اسے حقائق سمجھ کے یاد رکھتے تھے۔ اس گھر لوٹا تو آج وہ کونا سنسان تھا جہاں بیٹھ کے وہ اچھی لڑکی اس کا انتظار کرتی تھی۔ آج اتنا سٹان کیوں ہے؟ اس نے پوچھا۔ بھائی پہلے یہاں کون سے پٹاخے پھٹتے تھے؟ نیہا بیزاری سے بولی۔ یہاں محترمہ نیہا رہتی ہے جو پٹاخوں سے زیادہ خطرناک واقع ہوئی ہے، اس لیے پٹاخے بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ انس شگفتگی سے بولا تھا۔ بھائی تم؟ نیہا چڑی۔ ارے ہٹو بھائی، آج میری بچی گھر میں نہیں، کتنا سونا سونا لگ رہا ہے گھر۔ عالیہ افسردگی سے بولی۔ مہرمہ کہاں گئی؟ اس نے پوچھا۔ دادا کے ہاں، ماوی نے بتایا۔ تو اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے اماں؟ آ جائے گی وہ، اس نے تسلی دی۔ نہیں بیٹا، اب اتنی آسانی سے کہاں، عالیہ بیگم زنجیدہ سے بولی۔ تو ٹھیک ہے، پھر مستقل بس کر لیتے ہیں مہرمہ کو یہاں لانے کا، ہمیشہ کے لیے، اس نے برستجیزی کہا۔ کیا مطلب؟ نیہا نے آنکھیں نکالی۔ بھائی مہرمہ کو بابی بنا دیتے ہیں تمہاری، انس نے کہا۔ سچ انس؟ عالیہ بیگم نے بے یقینی سے بولی۔ اس مان گیا تھا شادی کے لیے؟ ہاں اماں، اس نے انہیں یقین دیا تھا۔ نیہا اور ماوی دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ انس اور مہرمہ سے شادی ان دونوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ انس بھائی تم ایسا نہیں کر سکتے، نیہا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا کہا بھائی تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ نیہا کو لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ ارے تمہیں کیوں یقین نہیں رہا؟ چلو تمہاری تسلی کے لیے پھر سے کہہ دیتا ہوں۔ آئی وین میری ود مہرمہ، انس نے ایک بار پھر کہا۔ ماوی کو لگا اسے کسی نے گن چھری سے ذبح کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ عالیہ نے پوچھا۔ وہ حالہ مجھے اپنا اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے، ابھی یاد آیا۔ ماوی نے مہانہ گڑگا۔ تو کھانا تو کھا لو۔ عالیہ نے کہا۔ جی بس کھا چکی۔ ماوی کی تو بھوک ہی مر گئی تھی اور شاید دل بھی۔ تو مہرمہ سے شادی کرنے کے لیے واقعی سنجیدہ ہو؟ نیہا نے پوچھا۔ آپ کیا اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دوں؟ ایک بار کا کہا سمجھ نہیں آ رہا، انس چڑھ کر بولا۔ نیہا کی سی آئی ڈی سے اسے چڑ تھی۔ ایسا ہوگا کوئی خود ساختہ مسئلہ، رہنے دو اسے، میں آج ہی تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں، بات کریں آگے۔ عالیہ بیگم نے پائے خوشی سے بولی تھی۔ مہرمہ کی اس ذات سے انہیں ہمیشہ سکھ ہی ملے تھے اور اب بھی وہ یہی امید رکھتی تھی۔ بھائی نیہا نے انس کے کمرے کا دروازہ ناک کیا۔ آؤ نیہا، انس نے کہا۔ دادا مصروف سا تھا، وہ لیپ ٹاپ پر کسی میپ پر الجھا ہوا تھا۔ ہاں بات کرنی ہے کچھ انس بھائی، نیہا نے تنبیہ بادی۔ اندازہ ہے مجھے کہ کیا بات کرنی ہے تم نے، خیر کہو۔ انس اپنی بہن کو اچھے سے جانتا تھا۔ اسے تو سائٹ پر کرو، سارا دھیان تو تمہارا وہاں ہے۔ نیہا نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا بھائی بولو، مگر ذرا جلدی، مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے، اس نے پہلے ہی سے وارن کیا۔ اچھا مجھے مہرمہ کے بارے میں بات کرنی ہے، نیہا نے کہا۔ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ انس نے سوال کیا۔ آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ نیہا کے سوال پر انس سر تھام دے گیا۔ ایسے سوال نیہا سفیر ہی کر سکتی تھی، یہ کیسا سوال ہے؟ حد ہے نیہا۔ بھائی میں سنجیدہ ہوں، تم مہرمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں مگر ضروری نہیں وہ بھی تم سے شادی کرنا چاہتی ہو، نیہا نے چڑھ کر کہا۔ اپنی طرف سے تو وہ مہرمہ کی مدد کر رہی تھی، اور تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے پوچھا۔ وہ آپ سے تو کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی سوائے ایک کے، نیہا نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ نیہا فکر میں نہ کرو، اس کو مہرمہ کا اقرار مل چکا تھا، اس لیے وہ پرسکون تھا۔ وہ ایک آپ نہیں اور ہے، نیہا نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ اچھا کون؟ انس کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا۔ میر حالات جازب، نیہا نے آستی کے ساتھ۔ شٹ اپ نیہا، تم اپنے ہونے والے شوہر اور کزن کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں احساس ہے؟ اس نے اسے ڈپٹا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں انس بھائی، اس لیے میں اس دن چاہتی تھی کہ ان دونوں کا نکاح ہو جائے، مجھے میر خاندان کی بہو بننے میں کوئی دلچسپی نہیں، نیہا نے کڑوے لہجے میں کہا۔ نیہا اپنا دماغ سے فضول باتیں نکال دو، میں نے اگر گھر میں بات کی ہے تو مہرمہ کی مرضی سے ہی کی ہے، انس نے اسے بتایا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ کیسے تمہیں ہاں بول سکتی ہے؟ 17 برس وہ اس شخص کے پیچھے پاگل رہی ہے، 17 برس کی محبت ہے، نیہا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ آج سے پہلے اسے جانتی ہی کب تھی؟ دن میں کتنے ہوئے ہیں اسے رشتے داروں سے ملے ہوئے؟ انس الجھا تھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی، مگر میر جازب وہ اس کی صداکاری کی وجہ سے جانتی تھی، جس ریڈیو چینل پر مہرمہ ہے وہاں کا سینئر آر جے میر حالات، 17 برس سے وہ اس سنتی آ رہی ہے۔ بھائی تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہے ہو جو 17 سال سے ایک ساحر کے طلسم میں قید ہے، نیہا نے ساری داستان اسے سنا دی۔ انس چپ چاپ بیٹھا رہا، وہ یہ تو جانتا تھا کہ مہرمہ نے اگر اس سے انکار کیا ہے تو یقینی اس کے پیچھے ہی وجہ ہوگی، مگر 17 برس کی محبت تھی، صرف ایک آواز کی صداقت کے میر حالات جازب سے، مگر انس یہ بھی جانتا تھا کہ آواز اور سائے کی کشش وقتی ہوتی ہے، اور ان سے محبت ناپائیدار لکڑیوں کی مان ہوتی ہے جو سلک کے ختم ہو جاتی ہیں یا پھر کسی نرم مہربان بادل کی بارش سے عنبر ہو جاتی ہیں، اور اب یہ ان سفیر کو طے کرنا تھا کہ وہ مہرمہ کے وجود کو سلگنے کے لیے چھوڑ دے یا پھر کسی مہربان بادل کی طرح اپنی پناہوں میں لے لے۔ نیہا سفیر، اس بات سے میں کیا سمجھوں کہ تم مہرمہ کا بھلا چاہتی ہو یا پھر رقابت کا احساس تمہیں چین نہیں لینے دے رہا؟ اس نے اپنی عمیق نظروں سے اس پر گاڑی تھی۔ بھائی آف کورس میں اس کا بھلا چاہتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ وہ میر
میرے اور حلال کے درمیان ہے، اس لیے شاید اس نے تمہیں ہاں کی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ میں ہوں نہ ان دونوں کے درمیان، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، اس کا طلسم، اس کی محبت امر ہو جائے۔ نیہا نے جوش سے کہا تھا۔ نیہا، تم نے اس شہزادی کی کہانی پڑھی ہے جس کے پور پور میں سوئی اتری تھی اور صدیوں سے وہ اپنے محل میں منتظر تھا، ایک مسیحا، وہ ایک طلسم تھا، جادو تھا، برسوں بعد، صدیوں کے بعد ایک مسیحا کیسے امر کرتا ہے، اس کے وجود کو اس طلسم سے نجات دلاتا ہے۔ اس نے اسے بچپن میں سنی ایک کہانی یاد لائی، تو اس کا یہاں کیا ذکر؟ نیہا نے حیرت سے کہا۔ نیہا، کہانیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ پڑھ کر وقت گزارا جائے، بلکہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان سے سبق لیا جائے۔ اس نے نرسان سے کہا۔ تو اس سے کیا سبق ملا بھائی؟ نیہا الجھی۔ طلسم جلد یا بدر ٹوٹ جاتا ہے نیہا، طلسم ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، سحر ختم ہو ہی جاتے ہیں۔ مسیحا کو اگر مسیحی کرنے دی جائے، اس کلیجہ اتنا متاثر گنتا کہ نیہا کھوسے گی۔ بھائی ہو تو تم بھی ایک مرد ہی، کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ احساس ستائے گا کہ کوئی تمہاری بیوی کا دل 17 برس کسی اور کی محبت کی حصارے میں رہا۔ مرد تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتا۔ نیہا کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ ٹھیک کہتی ہو نیہا، لیکن شرابوں سے کیا بیر ماننا؟ میری محبت میری انا سے کہیں زیادہ ہے۔ میرما مجھے آج سے نہیں، ہمیشہ سے محبت میں اسے دکھی کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ تم زیادہ مت سوچو اس بارے میں، اس نے اسے تسلی دی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ نیہا کی تسلی ہوئی نہیں تھی۔ انس ٹھیک کہتا تھا، محبت میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ محبت کو محبت ہی مدام کر لے۔ ایک محبت کا دکھ دوسری محبت کے سکھ سے ہی کم ہوتا ہے۔ یہی ریت ہے، یہی روایت ہے، یہی رسم الفت ہے جس کی پہچان صرف ایک سچے انسان کو ہوتی ہے۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ کے سیاہ ہو رہی تھی۔ آج آسمان پر چاند کا نشان بھی نہ تھا۔ اماؤس کی کالی رات سیاہ تھی، نہ چاند تھا نہ اس کی سنگی تارے۔ مہرما لان کی طرف بنی سنگلی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، یوں ہی اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ان میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے اس کی زندگی میں، اور کیا ہونے والا تھا؟ مہرما نے تھک کر سوچا تھا۔ اس گھر میں آج اس کی پہلی رات تھی، مگر سوچ کے درجنوں میں کانسنی کونے سے سجا وہ بنگلہ آباد تھا، جس کا علم یقین اس کی روح کا امن تھا۔ انس سفیر، مہرما سیال کر درد یا پھر ہمدرد؟ اس ہمدردی میں چھپتی محبت مہرما سیال کبھی نہ کھوج پاتی اگر اس کے اپنے دل پر یہ واردات نہ گزرتی۔ 17 برس شراب کے پیچھے وہ بھاگتے بھاگتے اب سائے کی تلاش میں تھی، اور انس سفیر اسے اپنی پناہوں میں لینے کو تیار تھا۔ بس مہرما کو اپنا وجود اس ساحے کے طلسم سے آزاد کرنا تھا۔ میر حالات گھر پر نہ تھا، مہرما جانتی تھی وہ ریڈیو پر تھا۔ اسے یہ تو فنگر ٹپس پر یاد ہوتا تھا کہ آج اس کا شو تھا۔ 17 برس میں آج پہلی بار اس نے یہ عادت قضا ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس شراب سے منکر ہونا چاہتی تھی۔ اس طلسمی محبت سے مہرما کا وجود منکر ہونے لگا تھا، جس کی عوض اس کی عزت نفس رو لیتی تھی۔ مہرما کو یہ کبھی قبول نہ تھا، وہ نہ جانے کب تک یوں ہی بیٹھی رہی، جب کسی مانوس لہجے نے اسے چونکایا۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ حالات تھا، شاید ابھی لوٹا تھا۔ ہاں بس وہ نئی جگہ ہے تو اس لیے، مہرما نے سرسری انداز میں کہا۔ ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ اس دشمن جان کا سامنا کرنا آسان نہ تھا۔ ہاں نئی جگہ ہے، مگر آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ زندگی آسان رہتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھوتا زندگی کا حسن ہوتے ہے۔ حلار کین کی ایک کرسی پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا۔ مہرما نے نظریں جھکا لی تھی۔ اس آدمی کے سامنے دل اور نگاہیں دونوں جھک جاتی تھی، مگر مہرما اپنا وجود اور اپنی عزت نفس نہیں جگا سکتی تھی۔ کچھ باتیں کہنے میں جتنی آسان اور سرل لگتی ہیں، در حقیقت وہ اتنی ہی مشکل ہوتی ہیں۔ آپ مجھے اس سفر کی ابتدا نہ سنائیں میر صاحب، جس کی انتہا سے میں گزر کر آئی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مہرما کا لہجہ تل ہو گیا۔ آئی نو، سمیہ چاچی اور سیال چاچا کے بعد زندگی آپ کے لیے آسان نہ ہوگی۔ ماں باپ کے بغیر زندگی واقعی پہاڑ ہوتی ہے۔ اینی ہاؤ، گڈ ٹائم ول بی کمنگ، حلال نے تسلی دی۔ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے، مہرما نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ گڈ نائٹ۔ مہرما اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص کے آگے وہ کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے نا، انہیں محبت ہی دی جاتی ہے، اپنی خودداری نہیں، کیونکہ پھر آپ اندر سے مر جاتے ہو، اور جو انسان اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان کرے، وہ کیسے کسی اور سے محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ مہرما کمرے میں آئی تو انس کی 5 مس کال تھی۔ ماں الجھی تھی۔ انس نے اسے کبھی کال نہیں کی تھی، پرسنل نمبر پر تو کبھی نہیں۔ اب کیوں اسے دوسروں کی طرح موبائل اپنے ساتھ لے کے گھومنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اسے پتہ ہی نہ چلا انس نے کیوں کال کی۔ مہرما یہی سوچتے سوچتے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رات کے 1 بجا تھا، ورنہ وہ خود ہی اسے کال کرتی، مگر اب اتنی رات کو فون کرنا مناسب نہ تھا۔ جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا، اللہ رحم کرے، مہرما نے آنکھیں موندتے ہوئے سوچا۔ سونے سے پہلے یہ اس کی آخری سوئی تھی۔ صبح اس کا دندانہ فجر کی نور کی لپیٹے میں طلوع ہوا تھا۔ مہرما رب کے
کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ فرض ہمیشہ کی طرح بجا لائی تھی اور اب معمول کے مطابق بالکونی میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس گھر میں میر سے جو کمرہ دیا گیا تھا اس کا دروازہ بالکونی میں کھلتا تھا، مگر یہاں گملے نہ تھے۔ مہرمانیں یوں ہی کونیا جنگلے پر ٹکائے لون کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں انوٹ اقسام کے پھولوں سے نفیس خوشبو سے فضا معطر کر رکھی تھی۔ میر ہاؤس میں شاید اب تک وہ کوئی ملکین جاگا نہ تھا۔ مہرماں بلا کی سحر خیز تھی، اس لیے آج بھی معمول کی مان اٹھ بیٹھی تھی۔ مہرماں کے سیل پر دوبارہ رنگ ہوئی تو اس نے لپک کر اٹھا لیا۔ انس کی کال تھی، وہ جانتا تھا کہ مہرماں بیدار ہو چکی ہوگی۔ کیسی ہو مہرماں؟ انس نے سلام کے بعد پوچھا۔ ٹھیک ہوں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ مہرماں نے پوچھا۔ گئے ہوئے 1 دن ہوا ہے اور تمہیں سب کی پڑ گئی ہے۔ انس نے شگفتی سے کہا۔ جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے ان کی فکر نہیں؟ مہرماں نے ریسان سے کہا۔ جانتا ہوں اچھی لڑکی، یہ بتاؤ بنا بتائے کیوں چلی آئی؟ پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ انس نے معمولی سا شکوہ کیا۔ بس وہ چاچی اچانک سے لینے آ گئی، اور مامی نے بھی کہا مجھے جانا چاہیے۔ مہرماں نے بتایا۔ اور تمہارے دل نے کیا کہا؟ مہرماں تمہارے دل نے کیا چاہا کہ تم کیا کہو؟ انس نے پوچھا۔ مہرماں نے تو آج تک وہی کیا ہے انس، جس سے سب کو خوشی ملی۔ اور مہرماں کی خوشی؟ انس نے پوچھا۔ سب کی خوشی میں میری خوشی ہے انس، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ماں اس سوال کا بس منظر جانتی تھی۔ نہیں ماں، ایسا نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں تم اپنے لیے جینا سیکھو، اپنے لیے کچھ کرو جس سے تمہارا دل خوش ہو، تمہاری روح پرسکون ہو۔ مہرماں کیا تمہاری زندگی میں اپنی رضا سے آنا چاہتی ہو؟ کیا تم میری زندگی میں اپنی رضا سے آنا چاہتی ہو یا میری خوشی کے لیے؟ انس کو نیہا کی باتیں یاد تھی۔ انس، میں بھلے آپ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتی، مگر میں آپ کو اتنا یقین ضرور دلا سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ گزارنے والی زندگی میں میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی، پورے دل سے، سچے دل سے، چاہے کتنے ہی یہ مشکل نہ ہو۔ مہرماں نے واقعی یہ فیصلہ پورے دل سے کیا تھا، مہرماں نے جذبے سے کہا تھا اور گالوں پر بہتے آنسو پونچھ دیے تھے۔ میں جانتا ہوں اچھی لڑکی، اور میں کبھی تمہیں یہ پتہ نہیں لگنے دوں گا کہ مجھے تمہاری ادھوری محبت کی کثرت سے واقفیت ہے، کہ اسی میں تم پھولوں جیسے نازک شیشے جیسا دل رکھنے والی لڑکی کی بلائی ہے۔ اس نے کی کنچی آنکھوں میں ہلکی سی نیمی سرخی کے ساتھ جھلکی تھی ماں کے دکھ پر، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی محبت کا سکھ مہرماں کی محبت کے دکھ کو کم کر سکتا ہے۔ سفیر صاحب خیریت سے ہیں؟ میر جاذب نے ان کا فون سننے پر کہا تھا۔ مالک کا احسان ہے جاذب بھائی۔ مہرماں بیٹی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ خیریت سے ہے۔ بھائی جاذب بھائی، ایک بات کرنی ہے مہرماں کے بارے میں۔ سفیر صاحب نے کہا۔ جی کہیں نا، میر جاذب نے کہا۔ اب آپ لوگ بھی مہرماں کے سرپرست ہیں، اس لیے یہ بات آپ سے کرنا ضروری ہے، آپ میر برفت کو بھی بتائیے گا۔ سفیر صاحب نے کہا۔ کھل کر کہیں، جاذب صاحب الجھے۔ ہم مہرماں بیٹی کو اپنے انس کی دلہن بنانا چاہتے ہیں، ہمیشہ سے یہ ہماری خواہش رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سفیر صاحب نے پوچھا۔ جی، میر جاذب اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ میر برفت ایک قیامت اٹھانی تھی، ان میں اتنا دم تھا آج بھی، وہ ایسا کیسے ہونے دے سکتے تھے؟ میر جاذب کی نگاہوں میں رات کا منظر تازہ ہوا۔ آپ کا بی پی تو اب کافی نارمل ہے اور ہارٹ بیٹ بھی کافی بہتر ہے۔ میر جاذب میر برفت کا چیک اپ کرتے ہوئے بولے۔ یہ سب مہرماں کی کیئر کا نتیجہ ہے۔ میر برفت چائے لیتی مہرماں کو دیکھ کر کہا۔ ہاں یہ تو ہے، مہرماں نے بہت اچھے سے آپ کو کیئر کیا ہے۔ میر جاذب ستائشی انداز میں بولے تھے، ورنہ میر برفت کی فطرت سے وہ واقف تھے، جو بیماری میں کسی کے قابو نہیں آتے تھے، حد سے زیادہ چڑچڑے ہو جاتے تھے۔ تھینکس مہرماں، میر جاذب بولے۔ تھینکس کے ساتھ آیا وہ، یہ تو میرا فرض تھا، مہرماں سادگی سے بولی تھی، اور مہرماں ہمیشہ فرض کی ادائیگی میں اپنا حق کی وصولی بھول جاتی تھی۔ سو نائس مہرماں، میر جاذب نے کہا۔ میں کچن دیکھ لوں؟ عائشہ چچی گئی ہیں وہاں۔ حسب عادت مونا بیگم نے کچن میں پاؤں نہیں دھرنا تھا، یہ تو طے تھا، اور مہرماں کو اول دن ہی محسوس ہو گیا تھا یہ۔ میر جاذب، میر برفت نے پکارا۔ جی بابا، میر عدیل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مطلب اس کی شادی؟ میر برفت نے پوچھا۔ سوچا نہ کہے بابا، آپ کی جو مرضی، ویسے مونا کا ارادہ اپنی بانجی سبین کا ہے، میر جاذب نے بتایا۔ اسے چھوڑو، حالار نے اپنی مرضی نہ کی ہوتی تو ہم اس کا اور مہرماں کا رشتہ طے کر دیتے، لیکن خیر، میر عدیل اور میر حمدان تو ہیں مہرماں کے جوڑ کے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی نسبت مہرماں کے ساتھ ٹھہرا دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ میر برفت نے پوچھا۔ ابا جان، مہرماں کو یہاں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے سفیر بھائی کا ارادہ اپنے بیٹے کے لیے ہو۔ میر جاذب نے اپنا خیال بتایا۔ بس میر جاذب، یہی ہوا شجاع، ہماری پوتی جتنا وہاں رہ سکتی تھی رہ چکی، اب دوبارہ وہ اس گھر میں قطعی نہیں جائے گی، کسی نئے رشتے کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں۔ میر برفت نحوست سے بولے ہیں، ان کا اندازہ اس کی حقارت اور بیزاری کو ظاہر کر رہا تھا، اور آج سفیر صاحب کے فون نے انس کے رشتہ مہرماں کے لیے طلب کر رہے تھے، یعنی اب میر ہاؤس میں دبی ہوئی چنگاریوں کو ہوا ملنے والی تھی۔ سفیر بھائی، یہ بہت مشکل ہے، بہرحال میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں بابا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔
بھی زیادہ پریشانی سے بولے تھے۔ ان کی زندگی میں آدھے مسئلے باپ کی ہردرمی کی وجہ سے تھے۔ آج دھوپ بہت اچھی ہے، اس لیے ہم آج دھوپ میں بیٹھ کر کچھ کھاتے ہیں، اور میں آپ کو شباب نامہ بھی سناؤں گی، مہمہ میر برفت سے بولی تھی، جو کسی کرسی پر بیزاری سے بیٹھے تھے۔ مجھے شباب نامہ نہیں پڑھنا، میر برفت نے صاف انکار کیا۔ تو ٹھیک ہے، آج ٹول آف وجو پڑھ لیتے ہیں۔ مہمہ نے شیلف سے مطلوبہ کتاب برآمد کی اور پھولوں کی ٹوکری دوسرے ہاتھ میں اٹھائی۔ آج چھٹی کا دن تھا، لہٰذا سب گھر پہ تھے، اور مہمہ میر حالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باہر لان میں سنہری روپیلی نارنجی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ مہمہ نے میر برفت کو کرسی پہ بٹھایا، خود نیچے سرف کار پر جوتے اتار کر بیٹھ کی تھی۔ اس سنہری دھوپ میں یوں بیٹھنا اسے پسند تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ سمن نے حالات سے پوچھا، جو ٹیرس پہ کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ کے شاید سنڈے انجوائے کر رہا تھا، لیکن ابھی وہ مہمہ اور میر برفت کو دیکھ رہا تھا۔ مہمہ انہیں کوئی کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی، اور میر برفت کے نقوش میں جو نرمی گھلی تھی وہ شاید صرف مہمہ کے لیے مخصوص تھی۔ اس لڑکی کا خمیر اٹھا ہی محبت سے ہے، حالات نے مہمہ کو دیکھ کر سوچا۔ او بھائی، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سمن نے اس کا شانہ ہلایا۔ دیکھ رہا ہوں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف محبت کرنا جانتے ہیں اور اسی کو مقدم مانتے ہیں، حالات نے کہا۔ یہ خیال یقیناً اس کزن کو دیکھ کے آیا ہوگا۔ انگلی سے سمن نے مہمہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تقریباً، حالات نے گول مول جواب دیا۔ ویسے مجھے مہمہ بہت سلجھی ہوئی لگی۔ مینرز لڑکی ایسی آج کل کہاں ہوتی ہیں؟ سمر ستائشی انداز میں بولا۔ ہیں، کہتے تو تم ٹھیک ہو۔ ایسے لوگ احساس کی خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو محسوس ہی توجہ پر ہوتے ہیں، پرائم روز کی طرح۔ ذرا سی شفقت انہیں کھلا دیتی ہے اور بے روحی پر شکوہ کیے یہ چپ چاپ رخصت ہو جاتے ہیں۔ میر حالات کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ کیا محبت کی پہیلی کے اسرار میر حالات پر کھلنے والے تھے؟ مہمہ جتنی اچھی ہے نا، آئی ایم شیور اسے بھی کوئی اتنا کیئرنگ کوئی ملے گا۔ سمن نے رائے دی۔ وہ تو ملے گا ہی، حالات نے زیر لب کہا تھا۔ نکلتی سنہری دھوپ نے تھک کر اسے اچھی لڑکی کو دیکھا اور تھک کر اپنے پر سمٹ لیے تھے۔ اور میر حالات، آپ فرمائیں؟ نیہا نے اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، حالات بولا۔ فرمائیں، مگر ذرا جلدی، میری کلاس ہے۔ نیہا نے گریا۔ اس دن آپ نے وہ شرط کیوں رکھی تھی؟ حالات نے پوچھا۔ حیرت ہے، آپ جیسا ذہین ہوش انسان ابھی تک یہ سمجھا نہیں پایا۔ نیہا نے آنکھیں پھیلائیں۔ نیہا، میرے پاس تمہاری پہیلیاں بوجھنے کا وقت نہیں، اس لیے صاف بات کرو۔ حالات بیزاری سے بولا۔ آپ جانتے ہیں میر حالات، میں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو معلوم ہے مہمہ آپ سے محبت کرتی ہے، آج سے نہیں پچھلے 15 برس سے، دیوانگی کی حد تک، عقیدت کی انتہا تک۔ نیہا چہک کر بولی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تو نہیں کہ وہ ہر لڑکی جسے مجھے سے محبت ہے آپ اس کا نکاح مجھ سے کروا دیں گی؟ نیہا، آپ نے بہت اممیچور حرکت کی ہے، حالات ناگواری سے بولا۔ مانا کہ یہ حرکت اممیچور ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی حل نہ تھا؟ مہمہ آپ سے محبت کرتی ہے حالات صاحب، میں نہیں۔ ایک مرد کے لیے یہ بڑے مرتبے کی بات ہوتی ہے کہ اس کی بیوی ساری زندگی اسے ایک شخص کا درجہ دیتا ہے، وہ ایک کنیز کی طرح اپنا آپ وار دے۔ مہمہ ایسی ہی ہے میر حالات، اس کے ساتھ باعث فخر ہوگا آپ کے لیے، یقین مانیں۔ نیہا اسے سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کچھ لوگوں کی اچھائیاں دوسروں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، حالانکہ وہ دوسروں کی خوشیوں کے لیے سب کرتے ہیں، مگر جب وقت بیت جائے تو بنجر زمینوں پر بارش برسنے کے باوجود فصلیں نہیں اگتی۔ چاچی، اس میں چیز کتنا ڈالوں؟ مہمہ نے عائشہ سے پوچھا۔ بس یہ جو اس باؤل میں ہے، بس یہ ڈال دو۔ حالات کو تو چیز زیادہ پسند نہیں، عائشہ نے وجہ بتائی۔ مہر سر ہلا کر اپنا کام کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیا فرق پڑتا تھا اسے کیا پسند اور کیا نہیں؟ مہمہ، عائشہ نے سوچا۔ جی ایک بات پوچھوں؟ جی کہیں۔ حالات، تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ان کے درمیان سرد خرج سب کو محسوس ہونے لگی تھی۔ اچھا، جب بھی حالات کا ذکر آتے ہیں تم یوں ہی چپ ہو جاتی ہو، عائشہ نے وجہ بتائی۔ نہیں چاچی، میں کسی کے بارے میں کیا رائے دے سکتی ہوں؟ مہمہ رخ بدلتے ہوئے بولی۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ واقعی یہ ایک اچھی عادت تھی کہ وہ دوسروں کی طرح کسی کے معاملے میں نہیں بولتی تھی۔ دادا، آپ کی طبیعت کافی بہتر لگ رہی ہے اب، حالات ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ تمہیں فرصت مل گئی؟ میر برفت ظفریہ بولے۔ کچھ ناراض ہیں؟ خیریت؟ حالات چونکا۔ کیا فرق پڑتا ہے، تم تو اپنے فیصلے خود کرنے کے عادی ہو، میر برفت بولے۔ اگر آپ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ میں نے نیہا سے شادی کا فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے، میں اسے بدل دیتا ہوں اور آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ گرگٹ بھی کیا رنگ بدلتا ہے جو میر حالات نے بدلا تھا۔ جب کوئی آپ سے زیادہ محبت کرے تو مرد کے لیے واقعی مقام فخر ہوتا ہے، اور وہاں کیا جواب دو گے؟ میر برفت نے جانے۔ دریا کے تو کنارے اب ساتھ چل بھی نہیں سکتے، ہم دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں، حالات نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ہم شام میں تمہاری اور مہر کی نسبت کا اعلان کر دیتے ہیں، میر برفت قطعی سے بولے تھے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دوسرے طرف کیا اثر پڑے گا، اور لوگ اتنے سنگ دل کیوں ہوتے ہیں کہ دل بھی انہیں کا توڑتے ہیں اور جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔
شام کا دھندلا شہر قائد میں پھیلنے لگا تھا۔ دوہیں کے پار سے اتر کے شام یہاں اب ڈلنے لگی تھی۔ شام آج واقعی سیاسی یا مہمہ کو ماتمی رنگ میں ڈوبی نظر آئی تھی۔ میر ہاؤس کے سارے ملکین آج جمع تھے۔ میر عدیل اور میر حسام جو میر سمیر کا چھوٹا بھائی تھا، اور وہ بھی میر ہلار کے گھر آ چکا تھا۔ مہرماں نے شام کے مناسبت سے خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ میر برفت کی صحتیابی کی خوشی میں اور اب مکمل روبرو صحت تھے، اور آج تو ان کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے تعلق رکھتی تھی۔ ارے لو، مہرماں بھی آ گئی، میر جازب بولے تھے۔ مہرماں دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اسی پل میر ہاؤس کا دروازہ کھلا تھا اور سفیر صاحب کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ مہرماں حیرانی سے سیدھا ہوئی تھی۔ سفیر صاحب عالیہ بیگم اور نیہا کے ساتھ باہر نکلے تھے۔ ماموں، مہرماں ان کی طرف دوڑی۔ کیسے ہے بیٹا؟ سفیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں ممانی؟ آپ کو بہت مس کیا۔ مہرماں نے دانستاً نیہا کو نظر انداز کیا تھا۔ ارے میری بیٹی، میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا، اور میں ٹھیک ہوں، میری اتنی فکر نہ کیا کرو، عالیہ نرمی سے بولی تھی۔ آئیں سفیر صاحب، خوش آمدید۔ میر جازب نے ان کا استقبال کیا تھا اور انہیں ڈائننگ روم کی طرف لے کر بڑھ گئے تھے۔ سفیر صاحب کی تیاری بتا رہی تھی کہ وہ میر ہاؤس کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ یہ لے کیوں آئے ہیں؟ میر برفت نخوش سے بولے۔ ابا جان پلیز، وہ مہرماں کی فیملی کے لوگ ہیں، اور ہلار کے سسرالی بھی۔ میر جازب جیسے ان کو یاد لائے ہیں سسرالی، چلو یہ خوش فہمی بھی دور کرتے ہیں ان کی، دیر سے ہی سی ہلار کو عقل آئے گی۔ میر برفت تفسر انداز میں بولے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میر جازب چونکے معلوم ہو جائے گا، چلو۔ میر برفت لاٹھی دیکھ کرتے آگے بڑھ گئے تھے۔ میر جازب فوراً ان کے پیچھے لپکے تھے۔ ماشاء اللہ، اب تو آپ خاصے بہتر لگ رہے ہیں۔ سفیر صاحب نے رسمی گفتگو شروع کی۔ الحمدللہ، ہماری بیٹی مہرماں ہمارا بہت خیال کرتی ہے۔ میر برفت مان سے بولے۔ مہرماں تو بہت اچھی بچی ہے، جس گھر میں جائے گی وہاں اجالا کر دے گی، عالیہ بیگم ستائشی سے بولی تھی۔ ہم اپنے گھر کے اجالے سے کسی غیر کا آنگن روشن نہیں کرتے، میر برفت نحوس سے بولے۔ ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، عالیہ بیگم جلدی سے بولی۔ میرے خیال میں مطلب کی بات اب کر لینی چاہیے۔ سفیر صاحب کب سے میر برفت کے تیور دیکھتے تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ مونا بیگم بولی۔ آج سے پہلے آپ لوگ دو مرتبہ ہمارے دہلیز پر ہم سے کچھ مانگنے آئے تھے، آج ہم آپ سے کچھ لینے آئے ہیں، وہ کہ ہم مکمل اختیار رکھتے ہیں مگر آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ سفیر صاحب صاف لہجے میں بولے تھے۔ آپ کھل کے کہیں سفیر صاحب، میر ہمدان الجھ کے بولے تھے۔ ہم یہاں آپ لوگوں سے مہرماں کا رشتہ انس کے لیے لینے آئے ہیں۔ انس میرا اکلوتا بیٹا ایئر فورس میں ایروناٹک انجینئر اسکواڈ لیڈر ہے۔ ہم آپ لوگوں کی رضامندی سے انس کے ہاتھ میں مہرماں کا ہاتھ دینا چاہتے ہیں۔ سفیر صاحب کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ ڈائننگ روم میں ایک دم ہی سٹان چھا گیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ مہرماں کے پیچھے ہی نیہا کچن میں آ گئی تھی۔ کیوں؟ نیہا حیران ہوں، تمہارا سسرال ہے یہ، اس طرح معیوب سمجھا جاتا ہے؟ مہرماں نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ ناراضگی اپنی جگہ پر وہ صرف ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ سسرال مائی فٹ، اب تو یہ کسی اور کی ہو گئی ہے۔ نیہا پرسرار لہجے میں بولی تھی۔ مطلب ماحول جی، جان جاؤ گی، ڈیر یہاں بھی کچن میں الجھی رہو، نیہا کہہ کر باہر چلی گئی۔ میر ہاؤس میں ایک اور قیامت دبے پاؤں اس کے عقب میں اتری تھی۔ یہاں خاموشی ہو جاؤ سفیر یوسف، تم نے ضرورت بھی کیسے کی مہرماں کا رشتہ مانگنے کی؟ میر برفت داڑے۔ بزرگوں، مہرماں ہمارا بھی خون ہے، ہم پر سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ سفیر صاحب بھی ناگواری سے بولے تھے۔ نیہا خود حیران ہوئی تھی، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ اس ارادے سے آئے ہیں، ورنہ میر ہلار کو وہ بتا دیتی، اور میر ہلار کی پریشانی کے بلوں کیا کہنا تھا۔ اس کا ہر انداز یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے یہ سب کتنا ناگوار گزر رہا ہے۔ اچھا ہوا سفیر یوسف تم خود ہی چلے آئے، آج سارے معاملات کلیئر کر لیتے ہیں، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، اور میر ہلار اور مہرماں کی نسبت ہم طے کر چکے ہیں۔ میر برفت نے دھماکے کی تھا۔ واٹ؟ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نیہا کو مانگ چکے ہیں ہلار کے لیے۔ میر جازب چیخ کر بولے۔ ہلار انکار کر چکا ہے۔ میر برفت استریہ انداز میں بولے۔ ہلار بیٹا؟ سفیر صاحب بے یقینی سے بولے۔ جی انکل، آپ نیہا سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہلار نے نیہا کی طرف اشارہ کیا۔ نیہا سر جگا کے رہ گئی تھی، وہ کسی منہ سے باپ کو بتاتی۔ عالیہ بیگم دل تھام کے رہ گئی تھی۔ بلاؤ مہرماں کو، ہم اسے انگوٹھی بنا دیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور جسے کوئی اعتراض ہے وہ جا سکتا ہے۔ یہ بات خاص طور پر میر جازب کو دیکھ کر کہی تھی۔ یہ زیادتی ہے ابا، آپ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میر جازب بولے۔ اس میں کون سی زیادتی ہے؟ میر جازب، میر ہلار ہمارے خاندان کا ہیرا ہے، اس کی ہمسفری پر مہرماں ہمیشہ ناز کرے گی۔ میر برفت بولے تھے۔ عائشہ جاؤ مہرماں کو لے کے آؤ، میر برفت نے حکم دیا۔ عائشہ بیگم ان کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ گئی۔ سفیر صاحب اور عالیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اپنے بیٹے کی واحد خوشی وہ پوری نہیں کر پائے، انس کا دل ایک بار خالی انہوں نے ہاتھوں ہوا تھا۔ مہرماں جی، غفور بھٹی، تمہارے دادا اب بلا رہے ہیں، بس میں چائے لے لوں؟ اس نے مڑ کر تیرے اٹھائی۔ ارے رہنے دو اسے، آج تمہارا اسپیشل دن ہے، عائشہ نے کہا۔ کیوں، آج میری سالگرہ تو نہیں؟ مہرماں حرکت سے مسکرائی۔ سالگرہ سے بھی بڑھ کر، عائشہ نے تجسس بلایا۔ اچھا ایسا بھی کیا ہے؟
महरमा ने दिलचस्पी पूछा, भाई तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया? आशा ने खुशी से कहा, जी। महरमा ने हैरानी से सोचा, तो क्या मामू इसलिए आए थे इसके साथ मेरा रिश्ता तय करने? महरमा का दिल धड़का, चेहरे पर जैसे रंगों की कोस कलम फिकड़ी। तो इस अच्छे दिन आ गए थे। इस सफीर ने अपना वादा पूरा किया था। खुशखवा ने थक के इसकी अच्छी लड़की को देखा, जिसकी खुशगवानी का सुस्त रंग बुलबुले से फटने को था। पूछो कि नहीं, किससे? आशा ने देखा, चच्ची। महरमा चुप्पी। अच्छा, मैं खुद बता देती हूँ। महरमा ने मुड़ कर ट्रे उठाई थी। अरे, अपने मीर हलार तुम्हारी निस्बत तय कर दी है तुम्हारे दादा ने। सो लकी महरमा, आशा अपनी खुशी में बोली थी। महरमा के जमीन आसमान घूम क्या? महरमा के हाथ से चाय की ट्रे छूटकर नीचे जा गिरी। गरम गरम चाय इसके पैरों पर गिरी थी। जलन की शिद्दत एहसास हुआ, मगर ये दर्द इस दर्द के मुकाबले में कुछ न था जो दिल में जगा था। महरमा, आशा को इसका चेहरा बहुत सफेद लगा था। वो घबरा के आगे बढ़ी। चाची। महरमा नीचे बैठ गई थी, बेदम सी हो गई। महरमा, आ रही हो के? आशा परेशानी से बोली थी। महरमा का सांस बंद हो रहा था। वो ही क्यों? हर बार, हमेशा वही क्यों? तकदीर के स्तंभ का इशारा बनती थी। जब मोहब्बत थी मीर हलार से, इसके इश्क में 17 बरस फना किए थे, तब वो महरूम ठहरी थी। इसके दिल के कितने टुकड़े हुए थे, कितनी अजीज, कितनी गठियों से इसने इन्हें जमा किया था। इन पर इसका नाम मरहम लगा था, मगर ये नसीब इसका हमेशा सारे गांव फिर से हरे कर देता है। चाची। नहीं, मैं नहीं। लोग इतने जालिम क्यों होते हैं? महरमा ने तकलीफ से अपना दिल थामा। रगों में खिंचाव सा हुआ था। इसे सांस नहीं आ रही थी। इसे लग रहा था वो जैसे मरगी की कैफियत में हो। महरमा की आंखें सफेद पड़ गई थी। जाजिब जाजिब आई हुआ महरमा। आशा परेशानी से दायमुल उम्मीद में आई। क्या हुआ महरमा को? मीर जाजिब खड़े होकर परेशानी से बोले थे। पता नहीं, आप आके देखें इसे, आशा ने कहा। चलो। मीर जाजिब फौरन आगे बढ़े थे। नेहा भी फौरन बाहर लिपटी थी और इसके पीछे बाकी सब भी। महरमा, नेहा फौरन इसके पास पहुंची, जो क्रिश्चियन के फर्श पर कैबिनेट से टेक लगाए बेदम पड़ी थी। महरमा की आंखें बामुश्किल खुली थी। बस महरमा, क्या खुशी से बेहोश होने लगी हो? देखो, मेरा प्लान कामयाब रहा। मीर हलार ने खुद हमारे लिए कहा। मैंने इसे सब बता दिया। तुम्हारी 17 साल मोहब्बत, तुम्हारा एक एक अंदाज, सब कुछ। मीर हलार तुम्हारा है। मुबारक हो। नेहा इसी कान में झुक कर बोली थी। महरमा को लगा इसके दिल फटने को है। सीने पर रखा हाथ इसने न जाने किस कुव्वत के ज़ेरे से नेहा को दे मारा था। तुम महरमा बेमुश्किल बोली थी। तुम मर क्यों नहीं जाती नेहा? या मुझे क्यों नहीं मार देती? महरमा ने अजीज से सर पटहा। नेहा शौक सी इसे देख रही थी। ये महरमा को क्या हुआ था? तुम हमेशा, तुम्हारी वजह से मेरा दिल टूट जाता है। मुझे एक दफ़ा ही मार दो नेहा। तुमने मेरे लिए कैसी ज़िंदगी चुनी, जिसमें सारी ज़िंदगी मैं एक कनीज़ बन के रहूंगी। महरमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरा जर्द पड़ने लगा था। महरमा, खुदा गवाह है, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा। नेहा परेशानी से इधर उधर देखकर बोली थी। सब किचन में आ गए थे। खुदा गवाह है को खुदा को गवाह करते करते तुम खुद खुदा बन गई। तुमने मेरी जिंदगी फैसला कर डाला। नहीं, क्यों हमेशा ऐसा करती हो? आज मुझे मार ही डालो। महरमा अटक अटक कर बोली थी। इसकी आंखों के आगे धुंध छा रही थी। जिन लोगों से इसने बेहद मोहब्बत की, इन्हीं लोगों ने इसका दिल हारी किया, इसकी इज्जत नफ्स गौन दिया। माँ, बच्ची क्या हुआ? मीर जादव ने फौरन बीपी ऑपरेटर सेट कर कैसे चेक किया। ओह माय गॉड, एम्बुलेंस कॉल करो, समझ जल्दी। महरमा के दिल की धड़कन खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। क्या हुआ? क्या है इसे? मीर बरफर परेशानी से बोले। ये मर रही है बाबा, आपकी इनायत से इसका दिल काम नहीं कर रहा। मीर जाजम संजीदा से बोले और इसे सहारा देने लगे। हालात ने आगे बढ़ना चाहा, मगर इन्होंने रोक दिया। आशा ने जल्दी से इनके साथ मिलकर महरमा को संभाला था, जिसके वजूद से जिंदगी रूठ रही थी। रूह कतरा कतरा नचल रही थी। न जाने शाम कौन सा गम मना रही थी। दिल के रास्ते दुश्वार बहुत। जिसने भी कहा था ठीक कहा था। दिल की कहने पर चलने वालों की किस्मत में नारसाई ही ना जाने क्यों क्यों होती है, मगर ये मुकम्मल हकीकत है। हार तो वो भी जाते हैं जो दिमाग और जहानत के भरोसे पर रहते हैं, मगर महमा तो वो तो अज़ल से ही दिल के रास्तों की मुसाफिर थी और मंजिल ना जाने कहाँ थी। ढूंढा इसने कहाँ कहाँ था। एक अर्जी मोहब्बत मुस्तकबिल नवाए हमने। 17 बरस यूँ हुआ में तहलील हो गए थे कि इनका नाम व निशान ढूंढने से भी न मिले। बस अब वो कज अदाएँ बर्दाश्त नहीं हुई थी। सारी ज़िंदगी इसने दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे कुछ लेने की चाह नहीं हो सकता था। ये फितरत के असूल के खिलाफ था और आदम की निशानी थी। बिन्त हवा थी, जीती जागती इंसान। इसके भी कुछ ख्वाब थे, कुछ अरमान थे, जिन्हें सारी जिंदगी इसने सब पर वारे थे। थक गई थी महमा सियाल, टूट गया था इसका दिल। एक बार नहीं, बार बार अपनों की मोहब्बत इतना बेअज़माती है, इसे ये अंदाज़ा भी न था। जिनकी मोहब्बत में वो अस्पताल के बिस्तर तक काम पहुंची थी। डॉक्टर ने इसे इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट किया था। तुम आहर बताते क्यों नहीं हो? क्या हुए ऐसे? मीर बरफत लाठी के सहारे में मुश्किल खड़े होते हुए बोले। वो इन्हें बहुत अजीज थी। यूँ अचानक इससे क्या हुआ था, वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। और यही तो सारा मसला था
کہ وہ کبھی سمجھتے ہی نہیں تھے۔ بابا ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں ابھی، اللہ خیر کرے گا، آپ بیٹھ جائیں، بلکہ آپ کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میر جعظم خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بولے، ورنہ دل دکھا رہا تھا، صاف کہہ دیں یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ مگر پھر ان کا احترام آڑے آ جاتا تھا۔ ارے کمال کرتے ہو، کیسے ڈاکٹر ہو جسے کچھ پتہ ہی نہیں؟ ہاں آرام سے بیٹھ جائیں، ادھر ہمارے بچی مشکل میں ہے۔ میر برفت چڑھ کر بولے، بابا اسے ہارٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے اور میں ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہوں۔ میر جعظم نے واضح دی، دادا آپ یہاں آئیں، سکون سے بیٹھے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حالات صورتحال کشیدہ دیکھ کر آگے بڑھا تھا اور میر برفت کو ایک طرف لے گیا تھا۔ اسپتال وہ سب ہی جمع تھے، انس کو بھی سفیر نے کال کی تھی، لیکن وہ بیس میں تھا اور اس کا فون فلائٹ آپریشن تھا، مگر دل میں مہرمہ کی فکر تھی۔ خدا تمہیں اچھی زندگی دے، اچھی لڑکی، افق کی بلندیوں پر پرواز کرتے انس سفیر نے دل سے دعا کی تھی، اور دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ لازماً اثر کرتی ہے نا، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ ڈاکٹر جازب، ڈاکٹر کی آواز پر فوراً بڑھتے، یس ڈاکٹر، سارے ڈاکٹر ہی طرف متوجہ تھے۔ آپ ذرا میرے ساتھ آئیں، مجھے پیشنٹ کی کیس ہسٹری ڈسکس کرنی ہے۔ اس بات پر میر جعظم نے سفیر یوسف کو بھی آنے کا اشارہ کیا۔ ظاہر ہے مہرمہ نے ساری زندگی انہی کے ساتھ ہی گزاری تھی، تو اس کی ہر خبر انہیں معلوم ہونی چاہیے۔ مہرمہ کو کبھی لائٹ سی بھی پرابلم ہوئی ہے ہارٹ کی یا بی پی پرابلم؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ نو ڈاکٹر، وہ اب تک ایک صحت مند زندگی گزارتی آئی ہے، اسے تو موسمی بخار بھی بہت کم ہوتا تھا۔ سفیر یوسف سنجیدگی سے بولے تھے، مہرمہ کا اس طرح سے اسپتال آنا ان کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ عموماً ٹینشن اور پریشر کا اثر ہمارے نروس سسٹم پر ہوتا ہے، مگر مہرمہ کے کیس میں ان کا دل بھی متاثر ہوا ہے۔ دل بھی سے کیا مراد ہے آپ کا؟ میر جعظم بولے، مہرمہ کے اعصاب پر یہ افیکٹ ہوا ہے، بٹ ان کا ہارٹ بلڈ سرکولیشن صحیح سے کام نہیں کر پا رہا اور ہارٹ بیٹ بھی بہت لو ہے۔ شی از انڈر آپریشن، جب تک وہ خطرے سے باہر نہیں آ جاتی۔ بٹ ایسی بھی کیا ٹینشن تھی انہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی کریٹیکل سچویشن؟ ڈاکٹر حیرانگی سے بولے تھے، اس بات سے تو ہم بھی حیران ہیں، ظاہر سب ٹھیک تھا اس کی لائف میں، پھر یوں اچانک؟ میر جعظم الجھ کے بولے، کیا ماجرا تھا یہ؟ حالات کا انکار کر کے مان جانا، اور مہرمہ کا یہ کیفیت صرف حالات سے نسبت ہونے کا سن کے ہو کر نہیں سکتی تھی، کوئی اور بات ضرور تھی۔ میر جعظم سوچ میں ڈوب کے رہ گئے۔ اماں ریلیکس ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہایت تھک گئی تھی عالیہ بیگم کو چپ کراتے جو گھر آ کے مسلسل رو رہی تھی۔ سفیر یوسف نے ان دونوں کو گھر بھیج دیا تھا، ان سے فی الحال کوئی رابطہ نہیں تھا ان کا، اور صورتحال میں وہ چاہتے تھے بھی نہیں تھے کہ انس کو دیکھ کر خواہاں کی بدمزگی ہو، اور پھر گھر میں ماوی بھی اکیلی تھی۔ حالانکہ سب نے کہا تھا اسے ساتھ چلنے کو، مگر کوئی کیسے اپنے ہی ارمانوں کو سولی چڑھتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ سو ماوی بھی نہیں گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ آگے، اور حالہ آپ کو کیا ہوا؟ ماوی چونکی، مہرمہ ہاسپٹلائز ہے، نیہا نے مختصر بتایا۔ مہرمہ؟ ماوی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، تو کیا اس کی حسرت نے اپنا رنگ دکھا دیا تھا؟ جس انس کے لیے اس نے خواب دیکھے تھے، ان کی تعمیر اب مہرمہ کو مل رہی تھی۔ کیسے برداشت ہوتا ہے اس سے؟ یہ تو کیا ہوا انہیں؟ ماوی نے پوچھا۔ مائنر سا ہارٹ پرابلم ہے، شی ول بی فائن، اور آپ اماں پلیز ریسٹ کریں، پھر جتنے آنسو بہانے ہیں سعیدی میں جا کر بہا لیجیے گا۔ نیہا ان سے بولی، یہ مہرمہ بھی عجیب ہے، 17 برس ایک شخص کے پیچھے بھاگتی رہی، اور جب وہ اسے مل رہا ہے تو اسے کوئی سا صدمہ لگ گیا، نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ نیہا بڑبڑائی تھی، اور یہ بولتے ہوئے یہ قطع بھول گئی تھی کہ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت، اس کی خودداری پر سب قربان ہوتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عزت کے بغیر عورت ہی نہیں رہتی۔ حالات، سمر نے پکارا، ہوں تم آؤ۔ سمر، کوئی کام ہے؟ حالات نے پوچھا۔ کوئی کام تو نہیں، مگر کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ پوچھو۔ حالات کا انداز مسروس سا تھا۔ دادا کے ساتھ تمہاری کیا بات ہوئی تھی؟ کون سی بات؟ حالات چونکا، وہی جس کے بعد تم مہر سیال سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے تھے، حالانکہ پہلے تم انکار کر چکے تھے۔ سمر نے اس کے اسپاٹ چہرہ کھوجا، پیلس میں انجان تھا۔ کس بات سے؟ سمر نے ابرو تنے۔ کسی کی بے تحاشا محبت، کس کی؟ مہرمہ سیال کی۔ ہاں، حالات نے اقرار کیا، لیکن وہ تو تمہیں جانتی ہی کتنا ہے، وہ ملے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ سمر الجھ کے بولا، 17 برس سے وہ مجھے جانتی ہے۔ آواز کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب بے سبب رفاقت ہوتی ہے، مگر اس کا تلسم جیسے جگڑ لے پھر رہائی ممکن نہیں۔ جتنے سال مجھے ریڈیو پر ہوئے ہیں، اتنے ہی برس مجھے مہرمہ میں آواز کے رشتے میں جڑے ہیں، حالات نے بتایا تھا۔ اور میر حالات اتنا اچھا تو نہیں ہے کہ محبت کے بدلے ریوارڈ کے طور پر اسے اپنا آپ پیش کر دے؟ یہ تو آپ ہی تھے نا جو کہا کرتے تھے کہ ہر وہ لڑکی جو مجھ سے دعوے محبت کرے میں اسے شریک زندگی بنا لوں، پھر اب یہ پتھر کو
چونک کیسے لگی وہ نہایت سفیر محبت کا دعویٰ کہاں گیا؟ سمر نے ظفریہ بولا، چاہنے سے زیادہ چاہ جانے کا احساس خوبصورت ہوتا ہے میر سمر۔ لفظوں کے ساحر نے ایک طویل قصہ چند لفظوں میں نپٹا دیا تھا۔ اب وہ کیا کہتا کہ نہایت سفیر تو اسی دن اس کے دل سے اتر گئی تھی جب اس نے مہرماں سے نکاح کی شرط رکھی تھی۔ اتنی بوقت تھی نہایت سفیر کی نزدیک میر حلال کی محبت، اس کے جذبے، اس کی مردانہ انا کو جو ٹھیس لگی تھی وہ بہت شدید تھی۔ جس کی چاہ کی تھی اس سے ہی پرواہ نہ تھی۔ نہایت سفیر جیسے لوگ جو لہروں کی ہلچل کی ماد ہوتے ہیں، ان کا پہلا تاثر بے شک بہت مضبوط ہوتا ہے مگر اتنا ہی عارضی ہوتا ہے، جبکہ مہرماں سیال جیسے لوگ جو بوند بوند برستے ساون جیسے اور قطرے قطرہ سمندر جیسے ہوتے ہیں، بھلے سے ان کا پہلا تاثر اتنا جاندار نہیں ہوتا مگر دیر پا ہوتا ہے۔ مہرماں سیال جیسے لوگ پھر زندگی کے اثاثہ بن جاتے ہیں۔ یہی میر حلال کے ساتھ ہوا تھا اور 17 برس کوئی اس کی چاہ میں رہا تھا، اور تھا کا مطلب شاید ابھی میر حلال کو آتا نہیں تھا تو مر ہی کیوں نہیں گئی، اگر اسپتال میں ہی پہنچ گئی تھی۔ ماوی کے دل میں یہ خیال آیا تھا، توبہ کیا میں اتنی بری بھی ہو سکتی ہوں؟ ماوی کا ہاتھ دل پر ٹھہر گیا تھا۔ اف خدایا، انہوں نے ہاتھوں سے سر تھام کے رہ گئی تھی۔ رات کی اس تاریکی میں جب چاند بھی تنہا ہو کے بادلوں کی اوٹ میں گم ہو گیا تو لان کے سبز کاش میں تنہا بیٹھی تھی۔ کیا میں انسانیت کے بھی معیار سے گر گئی ہوں؟ میں ایسے کیسے سوچ سکتی ہوں؟ اور کیا اس طرح سے انس میرا ہو جائے گا؟ اسی پل انس گھر میں آیا، فل یونیفارم میں، شاید وہ سیدھا بیس سے یہیں آ رہا تھا۔ 2 دن بعد مہرماں 2 دن سے اسپتال میں ہی تھی، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ انس نے پوچھا۔ جی بس جا رہی تھی، ماوی دھیرے سے بولی۔ آپ مہر جی کے پاس نہیں گئے؟ ماوی نے کس دل سے پوچھا تو وہی جانتی تھی۔ ابھی تو نہیں، صبح جاؤں گا، انس نے جواب دیا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں اب۔ ماوی نے آج پہلی بار معمول کی بات اس سے کی تھی جب اس کا دل معمول پر نہیں رہا تھا۔ دل کہاں تک تیری دہائی دے، دے مجھے زنج اشنائی دے، اب مجھے مستقل جدائی دے، آنکھ کو عشق کی گمائی دے، یا دے مجھے درد کی خدائی دے۔ پچھلے 3 گھنٹے سے میر حلال مہرماں کے سیال کے سرہانے بیٹھا تھا، جس کی ڈوبتی ابھرتی سانسیں چل رہی تھی۔ فی الحال وہ کوئی خاص بہتر نہ تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو مہرماں سیال کا دل خوشی سے بھر جاتا کہ میر حلال نے اس کی پرواہ کی ہے، مگر اب جب وہ اس کی ساری کشتیاں جلا چکی تھی تو وہ اس کے راستے پر آنے کو تیار تھا۔ کھو کہ وہ جاگ رہی تھی مگر اس نے آنکھیں بند ہی رکھی تھی۔ وہ اس اضطراب کے پیچھے بہت خوار ہوئی تھی اور اب وہ اس شہر سے باہر نکلنا چاہتی تھی، بھلے سے درد انتہا کو پہنچ جائے، عزیز سے بھی پرے کہیں دل ٹوٹ جائے۔ اسی پر دروازے پر ایک محسوس انداز میں بجا تھا اور مہرماں یہ انداز اچھی طرح جانتی تھی۔ بے سادہ ہی اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ میر حلال نے پہلے اسے اور پھر آنے والے کو دیکھا تھا۔ کوئی آہٹ سی ہوئی ہے، زمانے سے سنہی لگتی ہے، شاید تم آئے ہو، احساس وہی صدیوں پرانا ہے، میرا ہمدرد ہی میرا دیوانہ ہے۔ دروازے پر کوئی اور نہیں، انس سفیر کھڑا تھا اور جو مقابل بیٹھا تھا میر حلال جاذب تھا۔ ایک سیراب تھا تو دوسرا سیراب کرنے والا، ایک وہ جو ان کہے درد دیتا تھا اور دوسرا وہ جو بن کہے سب سن لیتا تھا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ کس وجہ سے اداس ہے، دکھی ہے، یہ اہم نہیں تھا، بلکہ اہم یہ ہوتا تھا کہ اس کا دکھ کیسے بانٹا جائے، کیسے کم کیا جائے، اور ان سفیر نے ہمیشہ اس کا دکھ بانٹا تھا۔ اس کے آنسو پونجے تھے، وہ لفظوں کا بازیگر نہیں تھا۔ میر حلال کی طرح 17 برس کی اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مہرماں اب سمجھ چکی تھی، جو لفظوں سے دل پر مرہم لگا سکتے ہیں وہ دوبارہ گھائل بھی کر سکتے ہیں۔ انس آپ، مہرماں کمزور سی آواز میں بمشکل بولی تھی۔ تو ان سفیر بھی آ ہی گیا، حلال نے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا حال کر ڈالا، اچھی لڑکی، میر حلال سے مصافحہ کرتے ہوئے انس بولا تھا۔ اپنوں کی مہربانی ہے انس، مہرماں پھیکا سا مسکرائی تھی۔ خدا تمہیں اچھی زندگی دے، گیٹ ویل سون، اس نے اس کے پسندیدہ ٹیولپ پھولوں کی گلدستہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ مہرماں دھیرے سے مسکرائی تھی۔ 3 دن میں وہ جیسے کسری موم کی گڑیا بن گئی تھی، زرد رنگت، خوش لب۔ انس کی اچھی لڑکی تو نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا انس میں زندگی اب اور نہیں گزار سکتی، مجھے زندگی کی دعا نہ دیں، مہرماں تھک کر بولی تھی۔ ازل سے آزمائشیں میرا مقدر ہے، آرام نہ جانے کس در پر ہے۔ انس دنگ رہ گیا تھا، مہرماں نے اتنی نا امیدی کی بات کبھی نہیں کی تھی۔ یقیناً کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے مہرماں کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ انس کو ابھی تک سفیر صاحب نے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ حلال، اگر آپ برا نہ مانے تو پلیز کچھ دیر کے لیے مہرماں کو اکیلا چھوڑ دیں، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمیشہ مجھ سے سب شیئر کر کے سکون ہو جاتی ہے، اس نے حلال سے کہا۔ شور، حلال سپاٹ لہجے میں کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔
اتنی اہمیت تھی ان سفیر کی مہرما کی زندگی میں؟ تمہیں تو زندگی سے پیار تھا نہ اچھی لڑکی، یہ ایسے کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ انس کرسی کھینچ کے اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ انس آپ کو کچھ نہیں بتایا ماموں نے؟ مہرما حیرانگی سے بولی۔ ایسا بھی کیا مہرما؟ ٹیل می۔ انس الجھ کر بولا، آخر معاملہ کیا ہے؟ دادا چاہتے ہیں میری اور میر حلال کی شادی ہو جائے، اور جس دن ماموں ممانی آئے تھے اسی دن انہوں نے ہماری نسبت کا اعلان کر دیا اور آپ لوگوں سے میرا ہر رشتہ ختم کر دیا۔ مہرما سسک دی۔ مہرما انس شاکڈ ہوا تھا۔ میر حلال اس کی بہن کا ہونے والا شوہر تھا، ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ ماں، ان کے کہنے سے کیا سب رشتے ختم ہو جائیں گے؟ اور ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ نیہا کا رشتہ انہوں نے خود مانگا تھا میر حلال کے لیے۔ انس نگواری سے بولا، وہ بااختیار ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مہرما بولی تھی۔ نہیں مہرما، کبھی نہیں، شادی بیاہ کے معاملے میں مذاق نہیں ہوتے، یہ ڈال منڈانے والے کسی صورت گر نہیں مسا سکتے، انہیں صرف اپنی ذات سے پیار ہوتے۔ تم فکر مت کرو مہرما۔ انس نے آخر میں سری دی تھی۔ نیہا بہن تھی اس کی، اس حوالے سے غصہ آنا اس کا فطری تھا، لیکن مہرما کے لیے وہ ایک ٹھنڈی چھان تھا۔ انس، آپ جب میں اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہوں تو یہ لوگ کرنے نہیں دیتے۔ کیا زندگی پر میرا کوئی حق نہیں؟ تو پھر کوئی حق نہیں مجھے اس زندگی کو جینے کا۔ مہرما کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ ماں، کول ڈاؤن۔ انس نے مزید اسے بولنے سے روکا تھا۔ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے ہمیشہ اسے سنا تھا۔ میں آپ کو اپنا فیصلہ دے چکی ہوں انس، میں اب خوش ہونا چاہتی ہوں۔ شرابوں کے پیچھے ایک عمر برباد کی ہے۔ مہرما نے بیٹ کی پشت سے ٹیک لگا دی تھی۔ اندر آتا حالات اٹک کر رکا تھا۔ وہ 17 برس جو ماں سیال نے اس کے شراب میں گزارے تھے اس سے برباد لگنے لگے تھے۔ اب کیوں؟ اچھی لڑکی، جو تم چاہو گی وہ ہوئے گا، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انس نے اسے تسلی دی۔ انس، آپ کبھی مجھے تانا تو نہیں دیں گے نا اس بات کا؟ مہرما اپنا ڈر لبوں پر لاتے ہوئے بولی تھی۔ تھا تو وہ بھی ایک مرد۔ مہرما، کیا ایسا سمجھتی ہو مجھے؟ میر حلال صرف ایک طلسم ہے مہرما، ایک آواز کا، کچھ لفظوں کا، جنہوں نے تب تمہارے دل کو جگڑا جب تمہیں اس کی ضرورت تھی۔ آواز اور سائے سے کبھی محبت نہیں ہوتی، اور ایک جادوئی کشش ہوتی ہے مہرما، اور یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے۔ انس ریحان سے بولا تھا۔ جن کی زندگی میں ماں باپ نہ ہوں اور پھر یوں ہی کسی مہربان کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور الفاظ سے زیادہ انسان کی چیز سے مزاحم نہیں ہوتا۔ انس، آپ اگر اکیڈمی نہ جاتے تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا، مہرما نے کہا۔ اس نے جب اکیڈمی جوائن کی تھی، پھر عالیہ کا حادثہ، مہرما کے خوابوں کا ٹوٹ جانا، وہ وقت مہرما کے لیے بہت کڑوا تھا، کچی عمر کا گڑھا، اور ایسے میں بس ایک میر حلال کی باتیں اور کوشش تھی جس نے اس سے زندگی میں آسانی کی تھی۔ کیسے نہ جاتا مہرما؟ پھر یہ سب کیسے کرتا؟ ہماری برداشت اور تربیت میں ایک اہم ہاتھ اس ادارے کا بھی تھا جو ہمیں تصویر کا ہر رخ دیکھنے میں مدد دیتا ہے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا زندگی کا۔ نہیں تو انس سفیر بھی ایک روایتی مرد ہی رہ جاتا، اس نے تفصیل سے بتایا تھا۔ مہرما کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ قدرت نے اس کے سارے دکھوں کے بدلے ازلی سکھ کے طور پر انس سفیر کو رکھا تھا، بس مہرما دیر سے ہی سمجھی تھی۔ اپنا خیال رکھو اچھی لڑکی، مجھے اپنی اچھی لڑکی واپس چاہیے۔ ٹھیک، اب میں چلتا ہوں۔ انس کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ رکیں گے نہیں؟ اور مہرما کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ نہیں، لیکن میں پھر آؤں گا تمہیں اسپتال سے لے جانے، اس نے کہا تھا۔ وعدہ؟